वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा जो हमारा सेशन उसमें कलाला वारसों के हवाले से मौजू ज़ेर बहस था। आज भी उसी सिलसिले में शुरू में एक एक आध पहलू उसका ज़ेर बहस लाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ और मज़ीद सवालात हैं, ज़ाहिर है कि वो बाद में जो हमें जो है ना उनके जवाबात हसन अली साहब से मिलते जाएंगे, तब तब जो है ना उनको हम शामिल करते जाएंगे। अभी जो पहलू है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम ऊपर से यानी इस टेक्स्ट के साथ पढ़ते हुए नीचे आते हैं, तो इसमें एक चीज़ है जो नुमायां तौर पे हमें वाज़े तौर पे सामने आ रही है। वो ये है कि जब औलाद में से भाई और बहनों जन तकसीम की जाती है तो कुछ नहीं बचता। ये एक वाज़ेह चीज़ है। उसके बाद वालिदैन के मामले में भी कुछ नहीं बचता। वालिदैन के मामले में भी अगर माँ ही अकेली हो या बाप ही अकेला हो फिर भी कुछ नहीं बचता। आगे आते हैं, अगर सिर्फ बहन भाई हों माँ बहन के साथ तो फिर भी, अगर दोनों हों तो फिर भी कुछ नहीं बचता। ये सारी तकसीम हमने देखी। ये वो चीज़ें हैं, ये वो जगह हैं जहाँ कुछ नहीं बचता। यानी औलाद में बहन भाई हों फिर भी कुछ नहीं बचता। वालिदैन में अगर एक भी हो तो फिर भी कुछ नहीं बचता। और ऐसे ही अगर बहन भाइयों का मामला हो तो फिर भी कुछ नहीं बचता। अब मैं दूसरा पहलू लेने लगा हूँ जहाँ कुछ बचता है। बचता कहाँ है कि अगर औलाद में सिर्फ बेटियां हों, एक बेटी हो या बेटियां हों तो फिर भी बच जाता है। और आगे बढ़ें तो अगर बहन भाई हों, वालिदैन हों और बहन भाई हों या सिर्फ बहन भाई हों तो फिर भी आपको पता है कि वहाँ सिर्फ बहनें हों तो फिर भी बच जाता है। अच्छा, ये 2 जगह हो गई। एक तीसरी जगह है, यहाँ पे भी बच जाता है। वो कौन सी जगह है? वो जगह है जिसको यानी मियाँ और बीवी का जो जो एरिया है वहाँ पे भी अगर आप देखें तो मियाँ के भी मुतय्यन हिस्से हैं और बीवी के भी मुतय्यन हिस्से हैं। मियाँ के भी मुतय्यन हिस्से हैं और बीवी के भी मुतय्यन हिस्से हैं। अगर मियाँ और बीवी की सूरत में औलाद नहीं है, यानी अगर अभी तक हम उसी उसी मौजू पे हैं आपके इतने अरसे के बाद भी। अच्छा, अगर बीवी फौत होती है, ठीक है, शौहर है और अब उस बीवी की औलाद नहीं है, वालिदैन नहीं है, बहन-भाई नहीं हैं, तो फिर भी हमें मालूम है बच जाता है। यानी अब वो जो बच जाता है वो किसको जाएगा? नहीं, बचने के 3 एरियाज़ हैं, ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए। कौन-कौन सी जगह हैं? यानी बेटी है या दूसरा जो है बहन है, तीसरा जो है अगर मियाँ और बीवी की सूरत में, स्पाउस की सूरत में कोई मरता है और पीछे औलाद भी नहीं है, वालिदैन भी नहीं है और बहन-भाई भी नहीं है, फिर भी बच जाता है। तो ये तीनों जगह जो हैं, अब इस तीनों जगहों पे क्या करना है? ये वो एरिया है जिसमें आगे जो है ना बढ़ना है। उसके लिए ये जो आया है आया नंबर 12 वो ये ज़ेर बहस आती है। यहाँ पे जो ऑडियो मैसेज हसन लियास साहब ने दिया था, उसमें बाद में हमारे इलियास भाई इन्होंने सवाल उठाया था। ये जो सवाल है कि ये जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर रखा है अगर आप देखें, तो वो इन वारसों की अदम मौजूदगी में, इसका जवाब नहीं आया। इसको अभी जो है ना यानी साइड पे रखते हैं। बाकी जो है मामला उसको देखते हैं वो क्या है। जब हम यहाँ आते हैं कलाला के रिश्तेदारी की बुनियाद के वारिस बनाना है, तो यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि कलाला के कितने माने हैं? बहन-भाई हैं और दुधियाली रिश्तों में आप भी मेरे साथ चलें, दुधियाली रिश्तों में चचा-ताया और फूफी हैं और ननियाली रिश्तों में मामू और खाला हैं, मामू और खाला हैं। अब क्योंकि ये वारिस बनाया जाना है और वारिस किसने बनाना है? उस शख्स ने भी जो मरा नहीं है, उसने वारिस बनाना है। अब यहाँ पे जब वारिस बनाने पे आते हैं, तो अगर ये तीनों मौजूद हैं, यानी तीनों सिनेरियो ले लें, तीनों मौजूद हैं, यानी आपके दुधियाली रिश्तेदार भी हैं, आपके ननियाली रिश्तेदार भी हैं और आपके बहन-भाई भी हैं। अब अगर जो पिछली स्टेटमेंट थी, उसमें जो है मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, जो पिछले सेशन की थी, उसमें तरमीम कर रहा हूँ, वो ये कि अगर बहन-भाई हैं और ननियाली रिश्तेदार भी हैं और आपके दुधियाली रिश्तेदार भी हैं, बहन-भाई हैं तो फिर आपने उनको भी नहीं देखना। बहन-भाई हैं, तो फिर आपने उनको भी नहीं देखना। किनको नहीं देखना? ना ही दुधियाली रिश्तेदारों को देखना है और ना ही
ननिहाली रिश्तेदारों को देखना है। बहन भाइयों को यहाँ पे प्रेफरेंस हर सूरत में आएगी। ये चीज वाज़ेह हो गई? ये वाज़ेह हो गई ना? बहन भाइयों की प्रेफरेंस जो है वो हर सूरत में आएगी। बहन भाइयों की प्रेफरेंस तब नहीं आएगी जब बहन भाई मौजूद नहीं। अब कौन से बाकी रह गए? प्रेफरेंस ये है कि उन्हीं के पास जो है ना, ये जो नॉमिनेशन करनी है, ये जो वारिस बनाना है, यानी 12 की बात कर रहा हूँ, अभी 176 की बात नहीं कर रहा, आया नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे नॉमिनेशन करना चाहते हैं, आपके पास 3 फरीक हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके ददियाली रिश्तेदार हैं, आपके ननियाली रिश्तेदार हैं, और तीनों मौजूद हैं। तीनों मौजूदगी में अब आप क्या करेंगे? किसी एक को जो है ना नॉमिनेशन की सूरत में सामने लाएंगे ना, किन किन को ला सकते हैं? ननियाली रिश्तेदारों को, ददियाली रिश्तेदारों को, जो मैंने पहले बता दिया, और बहन भाइयों को ला सकते हैं। और इसमें आय नंबर 12 में ये बात है कि अगर बहन भाई मौजूद हैं इन तीनों में, इन तीनों लिस्ट में अंदर मौजूद हैं, तो फिर ये हर सूरत में यही तरजीह पाएंगे। तरजीह पाएंगे, तरजीह प्रेफरेंस का मतलब तरजीह। आप कह रहे थे नॉमिनेशन। जी जी, ननियाली और ददियाली रिश्तेदार में तो नॉमिनेशन होगी, बहन भाई होंगे तो नॉमिनेशन का तो कोई सवाल जी जी, मैं उसी अभी अभी सिर्फ 12 को कर रहा हूँ, 176 जो है ना वो बाद में। 12 में भी नॉमिनेशन की बात होगी जी, नॉमिनेशन की बात। उनके रिप्लेस कर देंगे जो बच्चे हैं। किनके बच्चे? अगर बच्चे नहीं है, मतलब औलाद नहीं है, तो बहन भाई औलाद को रिप्लेस कर देंगे। असल में तो यही है। जी जी, कायम काम हो जाए। मैं अभी मैं दोनों चीजों को यानी एक तरतीब के साथ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है, अभी सिर्फ यहाँ पे नॉमिनेशन के पहलू से जो है ना वो सामने ला रहे हैं कि अगर जो है ना वारिस बनाया है, अगर वारिस बनाना है तो उसके हमारे पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। ददियाली रिश्तेदार भी मौजूद हैं, ननियाली रिश्तेदार भी मौजूद हैं, और बहन भाई भी मौजूद हैं। अब इन तीनों में से किसको करना है? किसी ना किसी को तरजीह तो देनी है ना, तीनों को एट ए टाइम तो नहीं ट्रीट कर सकते। अगर बहन भाई मौजूद हैं तो फिर आपने बाकी को नहीं देखना। हमारा पॉइंट ये है को जरूरत देखने की जरूरत जी नहीं, तब होते जब बाद में देखना हो। जी जी, तो बहन भाई हैं तो उनको नहीं, मैं वो इस सेंस में कि क्योंकि यहाँ कलाला लफ्ज आ गया है, तो कलाला लफ्ज में तीनों मौजूद हैं। अगर ये बहन भाई का हुक्म तो हम आयत नंबर जो शुरू में वहां से निकाल, वो समझ आ गई। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जो पिछली बात हुई थी उसमें ज़ाहिर है कि मैं उसकी तरमीम कर रहा हूँ कि उसमें ये कि अगर बहन भाई मौजूद हैं तो फिर आपने बाकी को नहीं देखना। अगर बहन भाई मौजूद नहीं है, अब हमारे पास कौन से आ गए? बाकी दो, ननिहाली और ददियाली रह गए। अब आपके पास पूरा ऑप्शन है कि उन दोनों में से किसी एक को चुन ले। जी जी, ये तो हमारे उसूल को तोड़ रहा है जो हम कुरान शरीफ में। अभी मेरी बात नहीं मुकम्मल है, बात मुकम्मल होने दें, फिर उसके बाद जो है ना आपके सवाल को उसको देख लेते हैं। क्योंकि हमारा उसूल टूट रहा है इस बात से। जी, मैं वो जो बात है उसको आगे जो है ना दोनों को मिला के फिर जो है ना वो आगे चलते हैं। अच्छा, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर बहन भाई मौजूद नहीं हैं और ददियाली रिश्तेदार हैं और ननियाली रिश्तेदार हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप चुन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन का जो यहाँ पे तसव्वुर है, या वरासत का यहाँ पे जो तसव्वुर है, ये आयत आई है व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतन, ये इन के साथ आई है, कंडीशन स्टेटमेंट है। ये पूरी स्टेटमेंट जो है उसको आप देखें, सामने रखें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं मार्केट गया तो सौदा सलो खरीद लाऊंगा, पर इसकी मैं नहीं जाता। उसका क्या मतलब है? जब मैं ये कहूंगा, किसी को भी ये स्टेटमेंट दूंगा, तो इसके अंदर दोनों इम्कानात होते हैं कि ये होना है या नहीं होना। दोनों ऑप्शन है, आपके पास पूरा इख्तियार है। तो जब आप ये काम करने जा रहे हैं कि आपने किसी को वारिस बनाना है, और कुरान सिर्फ और सिर्फ मुखातिब कर रहा है आपके कलाला रिश्तेदारों को, आप किसी और को भी ये नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहन भाई हो तो फिर तो किसी और तरफ देखना नहीं, मैं बाकी दोनों की बात कर रहा हूँ, किसी और को नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब आप किसी और को नॉमिनेशन करेंगे तो कोई भी XYZ होगा, आपका दोस्त भी हो सकता है, दूर पार का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसका आपसे कोई करीबी यानी कलाला रिश्तेदारों के अलावा कोई और भी हो सकता है। मैं बड़ी बात समझ रही है ना, कोई और XYZ भी हो सकता है। तो जब आप देंगे, किसी और को देंगे, तो फिर वहां पे कुरान कुछ नहीं बताता कि अब क्या करना है। वो जो कुछ नहीं बताता, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी और को देंगे तो उसके लिए कोई बहन भाई को नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे तो कलाला रिश्तेदारों को देंगे तो उसकी एक बहन हो या उसकी एक भाई हो, तो फिर तो 1/6 है। अगर इससे ज्यादा हैं तो वो कुरान क्या कहता है, 1/3 दिया जाएगा सबको। लेकिन अगर आपने किसी XYZ को दे दिया
تو پھر وہ سارا کا سارا اسی کا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اس عبارت کے اندر مقدر چیز ہے. عبارت کے اندر مقدر چیز ہے، یعنی حذف کھولتے ہیں یا کوئی چیز مقدر چیز ہوتی ہے ہم اس کو کھول دیتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. یعنی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے. کنڈیشنل سٹیٹمنٹ صرف کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں اپلائی ہوتی ہے. اب آپ نے کسی اور کو دینا ہے، کسی اور کو دینا ہے تو وہاں پہ صرف آپ اس کو دے دیں گے، وہ تو سارے کے سارے کا مالک ہو جائے گا، بھلے اس کے بہن بھائی ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن یوں ہی آپ نے کلالہ رشتہ داروں کو دیا تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اس میں تھوڑی سی وسعت پیدا کرو. یعنی کسی ایک کو نامینیٹ کرو، جس کو بھی نامینیٹ کریں گے اس کے بہن بھائی ہوں گے تو ان کو بھی کچھ حصہ جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. جب یہ بات واضح ہو گئی تو جو اوپر میں چیزیں بچی ہوئی تھیں، کن کن کی بچی ہوئی تھیں؟ یا تو اولاد کی صورت میں تھی، بیٹی 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 بیٹیاں، یا بہنوں کی صورت میں تھی، ایک یا ایک سے زیادہ بہنیں، یا جو ہے نا میاں اور بیوی کی صورت میں کہ جب کہ کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ چاہے تو کلالہ رشتہ داروں کو دے دیں، چاہے کسی کو بھی نہ دیں. یعنی کلالہ رشتہ داروں کو دے دیں، چاہے کسی اور کو دے دیں. یہ دونوں آپشن کھلے ہیں. اچھا، جب یہ دونوں آپشن کھلے ہیں تو جب آپ کسی اور کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں تو کیا اسی کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے. قرآن نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی. میں بس ہوئے یعنی جب یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، کلالہ رشتہ داروں کو کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو جو اوپر بچی ہوئی چیزیں تھیں، جو تینوں مقامات میں نے بتائے ہیں کہ یہ بچ گئے ہیں، تو یہ آپ نے کسی دوست کو دے دیے، کسی دوست کو دے دیے، چلے گئے، اس دوست کے پاس چلا گیا. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا وہ اسی شخص کو واپس کیا جا سکتا ہے؟ یعنی بیٹی ہے، بہن ہے، یا جو ہے بیوی ہے، کیا اس کو بھی دیا جا سکتا ہے اسی کیٹیگری کے اندر؟ کلالہ رشتہ داروں کی کیٹیگری نہیں، دوسری کیٹیگری میں کیا اس کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دیا جا سکتا ہے. بات واضح ہو گئی. کون دے گا؟ یعنی یہ نامینیشن کا آپشن ہے، اس کی بات ہے. یہ تو کنفیوژن پیدا ہوتی نہیں نہیں، اب کس چیز کی کنفیوژن؟ ہم جب نامینیٹ کر رہے ہیں تو یہ تو زندگی میں کر رہے ہیں، یہ تو اسی کی بات ہو رہی ہے. تو بعد میں جب وہ وراثت بچ جائے گی اس کی تقسیم تو پھر وہی 2/3 پر ہوگی، تو پھر بچ جائے گا. نہیں تقسیم نہیں ہوگی، پھر کلالہ پہ ہوگی، جتنا بچ گیا واپس اس کو نہیں میں بقایا کی بات کر رہا ہوں، بقایا کی بات کر رہے ہیں. جب کلالہ آپ رشتے داری کی بنیاد پہ جب کلالہ مقرر ہوتا ہے تو اس کی جو کون مقرر کرتا ہے؟ وہ جب جسے مرنا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، وہ آدمی مقرر کر رہا ہے نا. جی جی. اس کا مطلب ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ کس کو وہ دے رہا ہے؟ وراثت تقسیم ہو گئی ہے تو اب وہ مقرر کر رہا ہے، یا وراثت یعنی نہیں تقسیم جو وراثت سے بچ جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے. وراثت تو ابھی تقسیم نہیں، وہ تو مرا ہی نہیں ہے. جی نہیں مرا نا، لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بیٹی کا جو حصہ ہے یا جو ہے بہن کا حصہ ہے جو بچ جائے گا اپنی زندگی میں جو ہے نا طے کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نومینیشن کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو یوز کر رہا ہے. جب آپ کلالہ رشتہ داری میں بناتے ہیں تو ابھی تو وہ مرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جب کلالہ رشتہ دیکھیں، جب ان کلاز ہے نا، کلالہ رشتہ داری جب بھی ابھی شخص مرا نہیں ہے، اس نے کلالہ رشتہ داری کی بنیاد پہ پہلے تقسیم کر دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کلالہ رشتہ داروں کو دے یا کسی دوست کو دے دے. تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائے. آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جی جی، آپ اس کو اپنے سارے لوگوں کو دینا چاہتے ہو جس میں سے کچھ بچ جائے گا، اس کو پھر آپ کلالہ رشتہ دار کو دینا چاہتے ہو، یہ آپ کہہ رہے ہو؟ یہ بھی پاسبل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وراثت کو اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہو. جی ایسے. تو زندگی میں تقسیم کرنے وراثت پر تو ہم نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ اس پہ یہ اصول اپلائی نہیں ہوگا، یہ اصول تو مرنے کے بعد اپلائی ہوں گے جو یہاں قرآن شریف میں وہ جو آپ زندگی میں تقسیم نہیں کر رہے، لہٰذا آپ زندگی میں تقسیم نہیں کر رہے. آپ زندہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اصول کے مطابق 2 بیٹیوں کے بعد جو ہے نا حصہ بچ جائے گا. ایک سینیریو اس کو سامنے رکھیں، ایک یہ سینیریو کہ آپ مرنے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کی کوئی وارث نہیں ہے. ایک بیوی تھی، اس کو مل گیا، اس کے بعد کوئی وارث نہیں، اور اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے زندگی میں رہتے ہوئے کہ میں کس کو نامینیٹ کر کے جا رہا ہوں. وہ جب نامینیٹ کر کے جا رہا ہوں، شکور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ کسی کلالہ رشتہ دار کو نامینیٹ کر دیں گے جس کی تفصیل اس آیت میں موجود ہے، یا پھر آپ کسی کو لیٹس سے چیریٹی کر دیتے ہیں یا کسی دوست کو سارے کا سارا دے دیتے تھے. تو وہ بھی تو آپ زندہ ہیں، ابھی آپ مرے تو نہیں ہیں. وہ پھر ہوگا یہ کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی، وہ ول پیپر کھلے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ میری 2 بیٹیاں مر گئی ہیں، میں نے یہ نامینیٹ کیا تھا کہ جب وہ مر جائیں گی تو جو بقایا حصہ ہوگا وہ کلالہ کا اصول یوز کرتے ہوئے میں باقاعدہ بقیہ حصہ اپنی بیٹیوں ہی کو واپس کر دوں گا. وہ مرنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن اصول تو پہلے طے کرنا ہوگا آپ نے.
جی یہ جو آخری بات کی ہے اس میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر دوں. کلالہ جو ہے کلالہ صرف اور صرف بہن بھائی آپ کے ننیالی رشتہ دار اور ددیالی رشتہ دار ہیں. کلالہ رشتہ داروں کی جو نامینیشن ہے جب آپ نے اس طرف دیکھ لیا کہ میں نے کلالہ رشتہ داروں کو ہی دینا ہے تو پھر تو 12 آیا نمبر 12 آٹومیٹیکلی اپلائی ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے کلالہ رشتہ داروں کو نہیں دینا, میں نے کسی دوست کو دے دینا ہے, کسی چیریٹی کو دے دینا ہے, کسی آرگنائزیشن کو دے دینا ہے, آپ وہ جو رقم بچی ہے اس کو اٹھائیں اور اس کو دے دیں. جب آپ کسی تھرڈ پارٹی کو دیں گے تو وہ سارا کا سارا اس کو دے دیں گے. اب یہاں پہ یہ جو تھرڈ پارٹی کو دیں گے, یہ جو تھرڈ پارٹی ہے اسی کے اندر وہ خود فریق جس کو بچا ہوا جس سے آ رہا تھا اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بات ہے جو گاندھی صاحب کا موقف ہے. ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے شکور صاحب کہ صرف چھوٹی سی کنفیوژن ہے, میں بھی اوور تھنکنگ, لیکن اگر جب کلالہ رشتہ داروں میں آتے ہیں اور لیٹ سے آپ اپنی ایک بیٹی کی طرف ہی آتے ہیں تو پھر جو یہاں پہ جو اصول بیان ہوا ہے کہ اچھا ہاں نہیں اس میں تو بھائی ہے ہی نہیں اس کا صرف ایسا صحیح سوری وہ سوال میں یہ کرنے لگا تھا کہ یہاں پہ تو پھر وہ آتا ہے نا کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرو, جس کو تم نومینیٹ کرو اس کو ایکسپینڈ بھی کرو اگر اس کے بھائی ہیں یا اس کی اور بہنیں ہیں, لیکن یہاں تو آپ آلریڈی نومینیٹ ہی کر رہے ہیں. جی یہ نامینیشن کا ہے. اچھا اس کے بعد میں دونوں کو پھر اب دونوں کو باتوں کو ملا کے آگے بات بڑھاتا ہوں. دوسری یہ ہے کہ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہو, میں اس پہ بھی جی میں ابھی جی میں ابھی اس پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کچھ بھی کرو. ان کا پوائنٹ ڈفرنٹ ہے, نومینیٹ کر سکتے ہیں, نامینیٹ تو کر لے, وہ اس لیے کم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے کلالہ کی آیت میں, جبکہ ہم شریعت کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں اپلائی نہیں ہوں گی جب آپ زندہ ہوں گے. دیکھیں میں ابھی دونوں کسی کو کچھ دے دیں. جی الیاس بھائی میں ابھی دونوں کو ملا کے اب دیکھتا ہوں, دونوں کو جب ملاؤں گا چیز بازی ہو جائے گی. دونوں کو ملاتا ہوں, دونوں کو ایسے ملاتا ہوں کہ آیا نمبر 176 جو ہے وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے. وہ کب ہے؟ جب آپ جو ہے نا وراثت تقسیم ہو رہی ہے, آپ مر گئے ہیں, مرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرے صرف بہن بھائی ہیں یا والدین ساتھ ہیں, تو پھر آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, نامینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں, ایشو آپ نے دیکھا ہے کون آپ اس وقت ایشو وہ نہیں ہے, وہ تو کوشچن پبلٹی کے بارے میں ہے نا, آیا تھا وہ تو ہے نا کہ اگر مر گیا ہے اور اس کا میں اس پہ آتا ہوں. اب دونوں چیزوں کو ملا کے جو ہے نا دونوں چیزوں میں جو نامینیشن کا ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. بات یہ کہ جب آپ نے وراثت آپ مر گئے ہیں, آپ نے پہلے سے کوئی نامینیشن نہیں کی ہوئی, تو کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوں گی. وہ بائی ڈیفالٹ کیا چیزیں ہیں؟ وہ آپ کی اولاد ہے, آپ کے والدین ہیں, اور ایون آپ کے بہن بھائی بھی, یہ تینوں ہیں 176 کے مطابق. یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, فوت ہو گئے, کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر جو ہے جو آیا نمبر 11 ہے وہ اور 176 یہ دونوں اپلائی ہو جائیں گی. 11 اور 176 اپلائی, کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, کچھ نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا میرے پیچھے اولاد ہے, یعنی بیٹی اور جی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سے آپ ہو جائے گی, میں وہ پہلو ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب وراثت آپ سے آپ سب حصے داروں میں تقسیم ہو جائے گی, وہ کون سے ایریاز ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ میری اولاد میں دونوں بیٹیاں اور بیٹے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے والدین ہیں, یعنی اولاد نہیں ہے صرف والدین ہے, پھر بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ورثہ ابواہ, یعنی وہ خود آیا کے اندر جو ہے نا کہ صرف والدین ہی جو ہے نا وہ وارث بنتے ہیں, تو وہ خود اٹ سیلف قرآن کا جو فوکس ہے وہ سارا اس پہ آ جاتا ہے. ہاں کہا کہ ماں کی 1/3 مطلب اس نے کہہ دیا کہ 1/3 جی تو وہ 1/3 ہے, اور باپ کے لیے کتنا ہے؟ اگر باپ بھی موجود ہے 2/3 ہے نا, باپ نہیں ہے تو باپ نہیں ہے, تو وہ جو 1/3 کے بعد 2/3 تھا وہ بیسیکلی پیچھے چیز ہے نا, وہ ورثہ ابواہ, اب والدین ہی وارث ہو گئے ہیں. اگر ان میں سے کریں پھر تو ٹھیک ہے, صحیح قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اگر اس کے بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر اس کے ماں باپ کی طرف رخ کرو اور ماں کو 1/3 دے دو. ماں کو 1/3 اس کے بعد قرآن خاموش ہے. اب 2/3 کے بارے میں وہی خاموشی ہے جو کہ بیٹی کے بارے میں, جی وہی کے بارے میں. ہم واپس ماں کو دیکھیں, ایک تو ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ابھی جو ہماری باؤنڈری ہے سمجھنے کی البیان ہے, ٹھیک ہے نا, یہ
اس چیز کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ انسان ہے عقلی، تو کہ اگر جو ہے نا وہ جو سوالات پیدا جی جی اچھا، تو وہ ظاہر ایک باؤنڈری ہے، اسی کے اندر چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ چیز واضح ہو گئی کہ آپ کون کون سے ایریاز ہیں جو خود سے جو ہے نا وراثت طے کر دیتے ہیں. وہ کون سے ایریاز ہیں؟ جب آپ کی بیٹی اور بیٹا ہو گھر میں، تو ایک یا ایک سے زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا والدین ہوں، پھر بھی جو ہے نا آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی اگر فرض کیا اب بہن سوری ماں باپ اور بہن بھائی ہیں، یا اکیلے ہی بہن بھائی ہیں، تو پھر بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز کلیئر ہے نا؟ اچھا، اب بہن بھائی کے لیے قرآن مجید نے اچھا بیٹی ملے جلے چلیں ملے جلے اچھا، اب یہ ہے کہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ جب آپ ملے جلے نہیں ہیں اولاد میں سے، وہاں کچھ بچ گیا، یا اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی میں سے ملے جلے نہیں ہیں، صرف بہنیں ہیں، وہاں بچ گیا، یا جو ہے نا کوئی بھی نہیں ہے اور میاں اور بیوی، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میاں اور بیوی ہیں، ایک مر گیا تو جو ہے نا پھر بھی اب یعنی ایک کو حصہ ملے گا، باقی پھر کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. یہ جو حصے ہیں جو طے شدہ ہیں، متعین حصے ہیں، اگر وہ جو سارے موجود ہیں تو پھر تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے آپ ہو جائیں گے. یہ آپ سے آپ والا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا نا؟ اب جو نامینیشن کا تصور سامنے جو آتا ہے، اس میں ان تینوں میں سے ایک جو ہے نا فریق ایسا ہے کہ وہاں کے لیے دونوں آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں. کون استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی مرنے والا تو آپ نے کہا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، یہ خود بخود تقسیم ہو رہی ہے، دوسرے کیس میں بچ گیا ہے، وہ آدمی تو موجود ہی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آتے ہیں جس کو ہم توریث کرنا یعنی وراثت میں دینا، نامینیشن کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ سامنے اب لا رہا ہوں. زندگی میں اب موجود ہے، آدمی موجود ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میری اس جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ بچ جانا ہے. وہ تقسیم کر رہا ہے، اس لیے اس کو پتہ چل رہا ہے نا. جی شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کر رہا. جی، اس کو پتا میری بیٹی ہے، اس کو پتا شریعت کا جب قانون لاگو ہوگا تو شریعت کا قانون لاگو کر رہا ہے. یہی تو میرا سوال ہے کہ جب وہ زندگی میں شریعت کو لاگو کر رہا ہے تو ہمارا وہ مقدمہ کہاں گیا کہ جب ہم آدمی کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ شریعت کا قانون آپ کے مرنے کے بعد اپلائی ہوگا، زندگی میں نہیں ہوگا. آپ کو مرضی ہے کسی کو کتنا دے دو، بیٹی کو بھی کتنا دے دو، آپ اس پر شریعت کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اپلائی کرنے کا معاملہ ہے نا، وہ اپنی زندگی میں دے نہیں رہا، اونرشپ نہیں دے رہا زندگی میں، وہ مرنے کے بعد ہی اونرشپ ٹرانسفر ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دے رہا ہے. ٹرانسفر ہونے کا جو معاملہ نا کہ کسی کے ہاتھ میں چیز چلی جائے، وہ مرنے کے بعد ہی ہوگی. تو شریعت کیا اونرشپ کی بات کر رہا ہے یا تقسیم کی بات کر رہا ہے؟ سوری، شریعت کیا تقسیم کی بات کر رہا ہے یا اونرشپ کی بات کر رہا ہے؟ دیکھو، جب یہ کہا ہے کہ وہ ان کان رجل یورث کلالۃ، تو یہ اس نے اپنی زندگی میں کر کے جانا ہے. مرنے والے نے اپنی زندگی میں کر کے جانا ہے. یہ تب کر کے جانا ہے جب کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے کچھ بچ رہا ہے، ادروائز نہیں کرے گا. تقسیم کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ جو تقسیم کر رہا ہے وہ اونرشپ نہیں دے رہا. اس میں یہ فرق ہے. شریعت تقسیم کی بات کر رہا ہے، اونرشپ کی بات نہیں کر رہا. دیکھو وہ جو سوال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تقسیم ہے، آپ تقسیم کر رہے ہو، اونرشپ تو بعد میں ہو جائے گی. مر چکا ہے، اب تقسیم اور اونر اکٹھی ہو رہی ہے. نہیں، اس کے بعد اونرشپ آئے گی. میں تھوڑا سا تقسیم اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو گیا، اونرشپ تو پھر ہو جائے گی اس تقسیم. جی، وہ جو آپ سے آپ ہونی ہے، آپ سے کیس میں بندہ تقسیم جو ہے نا وہ کر کے مرنے سے پہلے اونرشپ اس کے مرنے کے بعد جو تقسیم اس نے کی وہ شریعت کے مطابق کی ہے. ہاں، لیکن دیکھیے شریعت اصل میں تقسیم کی بہت بات کر رہی ہے. وہ دیکھیں قرآن پاک کی اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ جو باقی بچے ہیں وہ تقسیم کرنے والا بندہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کرا جائے. جی بچے گا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ابھی وہ 15 سال پہلے وہ جو ہے نا وراثت کرنے بیٹھا ہے، 15 سال بعد مرا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ حالات اس لیے آپ تقسیم جو ہے وہ اپلائی کر کے نہیں کرتے، آپ اصولاً بتاتے ہیں کہ جی اصول جب آپ اصول بتاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو باقی بچ گیا وہ اولاد کو جانا چاہیے، یہ نہیں بولیں گے بیٹی کو جانا چاہیے.
औलाद को जब जाएगा तो डिवीजन फिर उसी तरह हो जाएगी जिस तरह से अल्लाह ताला ने वो मंशा रखी हुई है डिवीजन की, वरना फिर पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे सामने सिनेरियो ये है कि बंदे की बेटी सिर्फ एक है और वो अपनी जिंदगी में फैसला कर रहा है कि मैं तकसीम कर जाऊं, शरीयत को देखते हुए ये सिनेरियो तो फिर आपने एक इंसान के उस पर उठा दिया ना। आप बोले 4 बेटी, एक बेटी क्यों? पहले समझ लें कि 4 पे आ जाते हैं। 4 ही होगा ना। तो फिर बात क्या है कि आप ये कह रहे हैं असल में औलाद पे चला जाए। मिले जुले रोके तो फिर तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद वो लग रहा है वो कह रहा है कि मेरा बच रहा है और वो तकसीम करके फोट हो गया है कि भाई जब मर जाओ ना तो मेरे मरने के बाद इसकी ओनरशिप वापस मेरी बेटी को दे देना। वो ये कह रहे हैं जी, ऐसे यानी वारिस बनाना। जब आप ये कहते हैं कि आपसे आप चला जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो कुरान ने उसूल बताया हुआ है औलाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अप्लाई होगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि अब जो मेरी बेटियों को है, जो बाकी बच गया, वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इस पे तो बहस हो सकती है कि वो क्यों कर रहा है ऐसे। ये अच्छा, वो होगा जो कुरान की मंशा औलाद के बारे में जो कुरान का उसूल बना हुआ है, क्योंकि रिश्तेदारी की बुनियाद पे बना हुआ है। ये जो उसूल बना हुआ है, ये इस तरह मनफत की बुनियाद पे नहीं हो रहा है, ये रिश्तेदारी की बुनियाद पर हो रहा है। तो फिर कुरान का उसूल अप्लाई होगा और वो है 1/3 फिर बच जाएगा। जी, वो जो कुरान का असूल है, वो तो आप कब आपको मालूम हुआ? आपकी जिंदगी में मालूम हुआ है ना आपको। यानी आपको पता है कि मेरे मरने के बाद ये आपसे आप हो जाएगा। कुरान ने ये किया आगे बढ़ के कि अब जो मरने वाला है उसको भी कुछ इख्तियार दिया है कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ जो है ना, कुछ चीजें जो बच रही हैं उनके बारे में आप इसको इस्तेमाल कर लो। जो मरने वाला है, मरने वाले को ये भी मालूम है कि मेरे मरने के बाद जो कुरान का जो बताया हुआ असूल है उसके मुताबिक अप्लाई हो जाएगा, ये बात वाज़ेह है। और उसके बाद एक और इख्तियार दिया है मरने वाले को कि जब तुम मरोगे तो जो बच जाएगा उसको अपनी जिंदगी में जो है ना उस इख्तियार को इस्तेमाल कर लो। ये भी अल्लाह ही का दिया हुआ इस्तेमाल यानी इख्तियार है। अब इसमें जो है ना कैलकुलेशन ना करें, जो कुरान का तरीका है उसी के मुताबिक चलें। मेरा ख्याल है कि हम शायद सर्कल में घूम रहे हैं, इसको किसी और दिन कर लेंगे। नहीं, देखें सवाल जो है वो भी बाकी है, वो पूरे वो आप सारे सवालात ले लो। जी जी, बाद इसको फिर एक साथ नहीं ये चीज तो समझ जाए ना कि जो आ गई है मैसेज। आपका पॉइंट समझ में आ गया, हमारा सवाल अभी बाकी है। मेरा सवाल तो अभी बाकी है कि आप पूरे उसूल, मेरी नजर में हम तोड़ रहे हैं उसूल को, कुरान शरीफ के समझने का जो उसूल है कि हम पूरी चीजों को एक साथ नज़म में देख कर देखते हैं। वही देख रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ कलाला के अंदर भाई बहन शामिल है और हमने स्टार्ट में बोल दिया था कि 176 में अलिफ्लाम लगा हुआ है कलाला पर, वहाँ भाई बहन मुराद है, जो कि पहली आयत की एक्सप्लेनेशन है, आयत नंबर 12 की। इसका मतलब है यहाँ अलिफ्लाम के बगैर जो इसमें नकरा है ये असल में एक्सक्लूड कर रहा है अलिफ्लाम वाले को, यहाँ नहीं आना चाहिए जो कि आ रहा है। हम पूरी नज़म को तोड़ रहे हैं और उसके बाद हम ये देखें कुरान मजीद के जो किस चीज का इस्तिस्ना बयान होता है वो कुरान मजीद में खुद ही खोलना है, ठीक है ना। वो जो इस्तिस्ना है वहां 176 के साथ ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता। इस्तिस्ना खुद बयान करे, हम तो लफ्ज को पकड़ के चल रहे हैं, लफ्ज को पकड़ के चल रहे हैं। अगर इस्तिस्ना बयान करना होता तो वो वहीं पे बयान कर दिया जाता है, जैसे पीछे बयान हुआ है कि अगर बहन भाई औलाद हो, बेटी और बेटियां हों तो फिर इस तरह दो। अगर सिर्फ बेटियां हों तो वो हमने कहा कि ये इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना जो है अगर बयान करना है कुरान ने तो वहीं ये बयान करे। अगर फर्ज किया बाद में करना है, पूरी सूरा गुजारने के बाद इस्तिस्ना बयान करना है, तो फिर भी उसके अंदर अल्फाज तो होने चाहिए ना। यानी हम अल्फाज को पकड़ के चल रहे होते हैं नज़म के अंदर, यानी उसके ऊपर कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करते। यूं ही लॉजिक आ जाएगी तो वो काम खराब कर देगी। लॉजिक को अप्लाई नहीं करना, असल ये है कि लफ्जों को पकड़ना है। लफ्जों को पकड़ेंगे तो हमें कलाला ये बताता है कि कलाला के अंदर तो बहन भाई भी शामिल है, ननिहाली रिश्तेदार भी शामिल है और ददियाली रिश्तेदार भी शामिल हैं, ये तीनों हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉमिनेशन का तस्वर है ये औलाद के लिए नहीं हो सकता, ये माँ बाप के लिए नहीं हो सकता, ये बहन भाइयों के लिए हो सकता है। बहन भाइयों को या तो एज इट इज जो है ना जाने दें, अगर वो जाने देंगे एज इट इज तो 176 के मुताबिक वो हो जाएगा। अगर बहन भाइयों का आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाना देना चाहता, मैं बहन भाइयों में भी जो है ना कुछ फर्क रखना चाहता हूँ नॉमिनेशन दे के, तो कुरान ने इसको बहन भाइयों के लिए भी एक ऑप्शन खोला है, वो आयत नंबर 12 है। मौजूद है तो फिर उसमें कहाँ से ऑप्शन आ गया? जी जी, देखें
وہ جو وہ بہنوں کی صورت میں کہہ رہے ہوں گے نہیں دیکھیں، میں اب جو ہے نا آپ کے سامنے جو البیان کے اندر دیکھیں سوالات تو ظاہر ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. البیان کے اندر میں آپ کے سامنے میرے خیال ڈسٹرب ہو رہے ہیں جی ہم شاید اس کو تھوڑا سا بعد میں کلیریفائی کر کے پھر درس قرآن میں بھی کر لیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ پیراگراف پڑھتے ہوئے اس کو ظاہر ہے کہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں. یہ جو ابھی 12 نمبر آیا نمبر کے اندر جو ہے نا جو بہن بھائی ہیں، یہ بہن بھائیوں کے حوالے سے اگر آپ یہ آپ کے سامنے کھلا ہے 461، یہ وہی ہے جو میسج کے اندر تھا. میں نے قرآن مجید کی یہ ہدایت بڑی حکمت پر مبنی ہے. مرنے والا کلالے رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بہن بھائی، ماموں، پھوپھی یا چچا وغیرہ کو وارث بنا سکتا ہے. یہاں پہ بہن بھائیوں کو ساتھ رکھا ہے، بہن بھائیوں کا ساتھ یہ نہیں مانتے ہو جی آٹومیٹک جائے گا. جی آٹومیٹک اس صورت میں جائے گا کہ جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بہن بھائیوں کے بارے میں، بائی ڈیفالٹ وہ چلا جائے گا. جب آپ دوسرا آپشن نومینیشن کا یوز کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کے لیے نومینیشن کا آپشن نہیں ہے. قرآن پاک کی شریعت یہ کہتی ہے جی جی آٹومیٹک دینا بہن بھائی کو، تو ہمیں بھی کیا اب دونوں اولاد اگر ہوگی تو بہن بھائی اولاد نہیں یہ بات کیوں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اولاد ہوگی تو بہن بھائی جی میں نے جو آڈیو میسیجز میں جو میں نے میسج چھوڑے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے، میں بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رہے کہ جب جواب آئے گا تو کیا یہ ہے. اب یہ چیز تو طے ہے، رامدی صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ دیکھیں کہ 12 نمبر میں وہ بہن بھائیوں کے لیے نومینیشن کر سکتا ہے یا آپ سے آپ جانے دے سکتا ہے. دونوں آپشن ہے. اگر آپ سے آپ جانے دے گا تو 176 ہے، اگر بہن بھائیوں کے لیے نومینیشن کرے گا تو 12 نمبر ہے. کرے گا جب بہن بھائی اگر بچے موجود ہیں تو بچے ہوں گے پھر تو بچے موجود ہوئے نا وہ کلالہ مقرر کر دیتے ہیں. بچے یہ تو کوئی بھی ڈائمنشن ہو سکتا ہے، آپ صرف مقرر کرتے ہیں. ابھی کچھ بھی نہ جائے. وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے خیال میں. اچھا چلیں، ہمارے درمیان بھی بڑے مسائل ہیں. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر ایک الگ بحث ہونی چاہیے. وہ اللہ سے کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں، وہ کر لیں گے. اس کے بعد ناشتے میں جا رہے ہیں. اچھا میں وہ غامدی صاحب کا جو ہے نا اس یہاں پہ دوبارہ پڑھیں. قرآن مجید کی یہ ہدایت بڑی حکمت پر مبنی ہے. مرنے والا کلالہ رشتہ داروں میں سے اپنے کسی بہن بھائی، ماموں، پھوپھی یا چچا وغیرہ کو وارث بنا سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ تینوں آپشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جس بھائی یا ماموں کو وارث بنائے گا، مرنے والے کے بھائی اور ماموں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس کو وارث بنایا جا رہا ہے اس کے آگے بھی بہن بھائی ہو سکتے ہیں. یہی معاملہ چچا پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے. کوئی شخص اپنے ذاتی رجحان کی بنا پر کسی ایک ماموں یا ایک پھوپھی کو ترجیح دے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک ہی رشتے میں دوسرے متعلقین کو محروم کر دیا جائے. یہ بات ہے. یعنی یہاں پہ نومینیشن میں یا تو آپ سے آپ جانے دیں، یہ بھی پورا امکان ہے، یا جو ہے نا آپ نومینیشن کر دیں بہن بھائیوں کے حوالے سے. یہاں پہ اب ایک سوال بنتا ہے اس چیز سے، تو ظاہر ہے ان کو کہا جائے کہ یہ آگے ایکسیپشن ہے تو وہ تو نہیں، یعنی وہ کہیں گے کہ مجھے زبان کی بنیاد پہ ایسا کوئی کلو نہیں ملتا، جو کہ اس نے بریکٹ پہ لگا دیجئے مسئلہ پیدا ہو گیا. وہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے نا، مسئلہ پیدا کر دیا. وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. اس کو وہ یہاں پہ یا تو آپ سے آپ جانے دیں، یا جو ہے نا آپ کیا کریں، آپ نومینیشن کر لیں. اچھا اب آپ دونوں میں کوئی ترجیح بیان کرتا ہے قرآن مجید؟ مجھے لگتا ہے، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ترجیح بیان کرتا ہے، کہ نومینیشن بھی آپ کو اختیار دیتا ہے اور اس کے بعد آپ سے آپ جانے کا بھی اختیار دیتا ہے. آپ سے آپ جانے کا جو اختیار ہے یہ پریفرڈ میتھڈ ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ میں نے کویسچن میں پوچھا ہوا ہے کہ یہ دونوں اگر آپ کے پاس آپشن ہیں تو آپ اگر قرآن پاک کو ہی سامنے رکھ کے کہیں کہ میں نے ترجیح دینا چاہتا ہوں ان دونوں میں سے، تو میری انڈرسٹینڈنگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس کو بریک ڈاؤن کر لوں، آپ سے آپ تبھی جائے گا نا جب بہن بیٹے بچے بچیاں نہیں ہوں گے. جی جائے گا نا آپ سے آپ، کیونکہ اگر بچے بچیاں ہیں پھر تو آپ سے آپ جانے کا سوال تھا. جی اگر ملے جلے بچے بچیاں موجود ہیں تو آپ سے آپ نہیں موجود ہیں تو آپ سے آپ جانے کا آپشن موجود ہے. جی آپ سے آپ نومینیٹ بہن کو تب کرے گا جب اس کو ہوگا کوئی بچے رہے میرے پاس. نہیں پھر آپ سے نہیں دو ڈفرنٹ کیس ہیں. جی دو ڈفرنٹ کیس ہیں. جب آپ ملے جلے بہن بھائی بھی کہتے ہیں تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ نومینیشن کر سکتے ہیں یا آپ سے آپ کر سکتے ہیں، آپ سے آپ جانے. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ آیا نمبر 12 کے تحت کتنا کریں گے؟ کیا جی بچے نہیں ہوں. جی بچے جب وہ بولتا ہے
تو یہ کس حصے کی وہ بات کر رہے ہیں یہ clarification میں ہے۔ وہ ابھی آپ کو شروع میں تو یہی بتایا تھا کس حصے کی، بقایا کی انہوں نے کہا بقایا کی 3 جگہ پہ بچتا ہے. جو بچے ہوئے تو تو لاسٹ ٹائم میں بات یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ ترکیب میں سے جو بچتا ہے طاہر صاحب کی اسپین دن کی بات تو وہی صحیح صاحب بھائی میں آپ کے سامنے تین سیناریو بتائے ہیں جس میں بچ رہا ہے. جو بچ رہا ہے کیوں ہم یہ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ دیکھو بچنے کی جو صورت ہے یا تو بیٹی کی صورت میں بچتا ہے. کیونکہ یہاں تو وہ ان آیا ہے، ان سے تو مطلب ہے کہ آپ کو پورے سسٹم میں سے آپشن دیا گیا ہے، پوری جی. چیزوں میں کوئی حصے میں نہیں دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں پہلے جو بیٹی کا بچتا ہے، اگر بیٹی نہیں ہے تو آگے جا کے بہن کا بچتا ہے. اگر بہن بھی نہیں ہے یعنی نہ اولاد ہے، نہ آپ کے والدین ہیں، نہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اب آپ خود دونوں افراد رہ گئے ہیں میاں بیوی. فرض کیا کہ آپ میاں بیوی بھی نہیں تو پھر بھی بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ نہیں بچا، کیا یہ آیت اپلائی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ 2 بھائی ہیں، 2 بیٹے ہیں، کیا یہ وہ انکان اور جلی یورس سے اپلائی ہو رہی ہے؟ 2 بیٹے ہیں، ہاں 2 بیٹوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ آیت اپلائی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. یہ بچنے پہ اپلائی یہ بچنے پہ اپلائی ہو رہی ہے. ہاں یہ سوال ہے، وہ انکان اور جلی یورس ہو ہاں کیا اس وقت اپلائی ہوگی کہ جب 2 بیٹے ہوں گے؟ بھائی میں پہلے یہ سیناریو بتا چکا ہوں کہ اولاد ملے جلے ہیں، والدین ہیں، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، ملے جلے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا. نہیں تو یہ کلو کہاں سے ملا آپ کو؟ کون سا؟ کہ نظم قرآن سے. کے اندر اوپر آیا ہے کہ یہ رشتے ہیں، اور اگر تم کسی کو رشتہ دار بنانا چاہتے ہو فلانا کو تو پھر یہ تقسیم ہے. جب ہم یہ تیسرا جملہ بولتے ہیں وہ پہلی والی سچویشن کو ہم الگ کر کے بول رہے ہیں یا ان کو ملا کر بول رہے ہیں؟ بھائی وہ سارے سیناریوز کو جو وہ سارے ملا کے بول رہے ہیں ہاں، اوپر. جب ملا کے بول رہے ہیں تو اس میں ایک حصے کو کیوں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، دوسرے کو کیوں نہیں ملا رہے؟ بھائی دیکھیں جب آپ اوپر سے آتے ہیں فلو کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں پہ اولاد کھڑی ہے، والدین کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، یہ سارے ہیں. اگر بتایا کہ اگر تو ملی جلی اولاد ہے پھر بھی کچھ نہیں بچے گا، والدین ہے پھر بھی کچھ نہیں بچے گا، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، پھر بھی کچھ نہیں بچے گا، ملے جلے ہیں، کچھ نہیں بچے گا. بچنے کی جو صورتیں ہیں وہ بھی میں نے 3 بتا دیے، 4 ایریا بتا دیے. بچنے کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ یا تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی بچ گیا، یہ انڈرسٹوڈ ہے. کوئی نہیں ہے یعنی آپ کے کلالہ رشتہ دار موجود ہیں لیکن جو اوپر بیان ہوا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی بچ گیا نا یا نہیں بچا؟ شکور صاحب آپ بالکل بلینک مائنڈ سے پڑھیں. جی جی. شکور صاحب دیکھیں بات سنیں، میرے پاس پراپرٹیز ہے، 4-5 اسکول ہے، 4-5 اور پراپرٹیز ہے. میں اس کو تقسیم کرتا ہوں، تقسیم نہیں کرتا، اس کو چھوڑ رہا ہوں. میرے بچے ہیں، بچوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اختیار دیا ہے کہ تمہیں زندگی میں بھی کسی کو وارث بنا سکتے. نہیں بنا سکتے، بچے ہیں نہیں بنا سکتے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بچے سے مراد ملے جلے بچے نہیں بنا سکتے. پھر زندگی میں تو چیریٹی کرو گے نا، اس کو مکس نہ کریں اس کے ساتھ. نہیں میں وارث بنا نہیں جب آپ کو پتا بچنا وارث بنانے کا اختیار تو آپ میرے ساتھ یہ اتفاق تو بھائی دیکھیں وارث بنانے کا اختیار تبھی ہوگا جب آپ کے پاس بچ رہے. آپ کے نظر میں دیکھیں آپ کیا وارث نہیں ہے، وصیت. میں وصیت نہیں کر رہا ہوں، وارث بنانے کی وہ امکان اور جنون والی. او بھائی وہ تبھی دیں گے جب اوپر سے کچھ بچ گیا ہے. میرا سوال ہے شکور صاحب، بھائی وہ کہاں سے میں بتا تو رہا ہوں کہاں سے ہے. پہلی سیناریو دیکھ لیں کہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اوپر کوئی بھی نہیں ہے. آپ کر رہے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے مجھے کہا کہ لاجک استعمال، لاجک نہیں اسی میں سے کہہ رہا ہوں نا. قرآن مجید سے لاجک یہ ہے کہ جو الفاظ سے بات نکلتی ہے اسی سے بات کرنی ہے نا. جب پڑھتے ہوئے نا ہم لوگ، ہم میں سوال کیا کہ 1/3 دے دیا، 2/3 دے دیا، میرے خیال سے 1/3 بھی دے دیا ماں کو، تو میں کہوں باقی جو بچ رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ نیچے پڑھو تو میں کلالہ والی آئے گا. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بانٹ دو کلالہ کے اندر. جی جی سب کو صاف ہو جائے گا میرے لیے. چیزیں واضح ہو گئی تو بڑا کلیئر ہو جائے گا. جی. ایسے ہی ایسے یعنی فلو میں آئیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، فلو میں آئیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ساری چیزیں واضح کرتا ہے. میرا خیال ہے بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں، جب باقی سوالات آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کے لیے مجھے 10 گھنٹے بھی کہیں گے، 2 دن بھی کہیں گے، میں بیٹھوں گا. مجھے قرآن شریف سے کوئی چیز ملنی چاہیے جو آپ لوگ کہہ رہے ہو. جی 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 وہ لفظوں سے چیز نکلنی چاہیے، صحیح بات ہے. دیکھو لاجک کا مطلب یہ ہے، لاجک 2 طرح کی ہوتی ہے. لاجک یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ منطق یہ ہے کہ جب آپ صغرا کبرا بناتے ہیں وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. ایک لاجک یہ ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا کہ
ایک حصہ بیان نہیں کیا دوسرا خود نکل رہا ہے, وہ ٹیکسٹ سے نکل رہا ہے. یہ تو عقل سے, اس کو ہم کہیں گے عقلی بات ہے, عقلی, اس کو لاجک نہیں کہیں گے. اچھا لاجک وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو جو ہے نا یہ دیکھا اور اس کے بعد کچھ منطقی مقدمات قائم کر دیے, وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں, وہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. وہ اس چیز کی مسئلہ عربی کا وہ لفظ ہے وَإِنْ جی وَإِنْ رَجُلٌ, یہ جملہ اپنے ساخت میں ہی نہیں بتا رہا کہ آپ کو بچے ہوئے حصے میں سے نکالنا ہے, وہ تو آپ کو پورا اختیار دے رہا ہے. آپ بھائی وہ اختیار اسکول جو ہے یہ اپنے بھائی کو دے رہا ہوں, باقی جائیداد نارمل تقسیم شکور صاحب جی میرے خیال میں آگے چلتے ہیں. یہ والا پوائنٹ جو الیاس بھائی کا ہے یہ اس کو ذرا الگ سے کسی اور وقت کر لیں گے, کوئی مسئلہ کر لیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ سورہ النساء جاری جو ہے نا بیچاری, میں کہہ رہا ہوں مجھے سوال سمجھ آیا جی جی سب کچھ اسٹارٹ کر کے یہ والی آیت کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وارث انہی کو بنایا جائے. یہ تو اگر آپ اس طرح وارث بنا رہے ہیں شکور نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر آپ سے آپ ہے اور یہاں پہ آپ سے آپ نہیں, یہاں وارث بنانے کا تصور ہے. دونوں میں فرق کرنا ہے. قرآن نے یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا. ایک چیز ہے آپ سے آپ کے اوپر اوور رائڈ نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رکھیں. جی صاحب جی شکور بھائی, میں یہ پوچھا تھا کہ یہ اچھی خاصی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے جو کہ مطلب لاٹ آف کمپلیکیشنز دیر. اگر آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہو جائے اور ول نہیں ہو ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہوتی. جی ول میں وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ول میں اگر یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ول میں لکھ دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی کہ ول میں مطلب اگر آسٹریلیا, یہاں ول تو نہیں اسلامی ہو تو سوسائٹی نہیں یہ ہے, چیزیں یہاں نہیں کوئی ہوں گی. جی اگر ول نہیں ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جی ول تو آپ کو آسٹریلیا میں لکھنی پڑے گی نا, آپ کو جی جی اگر جی آپ نے اپنے جی مطابق جی کرنا لکھ ہے لیے تو یہ ساری چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں, اس کے مطابق جو ہے نا اپنے حالات کے مطابق اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جی چلیں آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں کچھ چھوٹا سا بولنا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہوئی ساری ڈسکشن سے, کیونکہ شاید کانسیپٹ بھی نہیں ہے کلیئر. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ گراف بنایا تھا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی امینڈمنٹس کی ہیں؟ میں تھوڑا سا پیچھے جا کے اس کے تھرو تھوڑا سمجھنا چاہتی ہوں. جی جو گراف بنایا تھا وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں اس کو دوبارہ شیئر کر دوں گا. یہ ہمارے دوست عثمان صاحب نے بھی کہا تھا, میں جو دونوں فائلیں ہیں ایکسل کی فائل اور دوسری, وہ دونوں شیئر کر دوں گا, آج ہی کر دوں گا آپ گروپ میں. پلیز وہ کر دیں, وہ ذرا میں پیچھے سے چل کے اس کو دوبارہ سے دیکھ. دوسری یہ کہ کوئی بھی آپ میں سے کل کو یا آج جب بھی جو ہے نا آپ کو موقع ملے, کہیں بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو میں دوبارہ حاضر ہوں. میں ظاہر ہے کہ سب مجھے جو ہے نا فون کر سکتے ہیں, کوئی میسج چھوڑ سکتے ہیں, یا یہاں پہ جو ہے نا کر سکتے ہیں. اس کو دوبارہ کبھی آپ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد علیحدہ سیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں گے. یہ ظاہر ہے یہ سب ساری چیزیں سامنے عثمان صاحب کو کہے کہ وہ کب آ رہے ہیں ناشتے کے لیے, وہ تو بعد میں پوچھتے ہیں. چلیں بعد میں پوچھتے ہیں. جی چلیں. یہ جو سورہ ہے کیونکہ یہ شریعت میں مبنی ہے, اس میں بہت سارے ڈسکشن کے پہلو ہیں. اگلی جو آ رہی ہے وہ بھی اسی سے کچھ متعلقہ ہے. تو میں آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ پہلے کان کھڑے کر دیے ہیں کہ اس پہ ایک سوال ہے سر میرا. بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم پہلے یہ بات نہیں کر رہے تھے. یہ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو اس لیے رہی ہے کہ جب کوئی بارش ہوئی. دیکھو جب بچے ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے سیناریو سامنے آ جاتے ہیں, لیکن ہے یہ سارے سینیریو جو بھی اپلائی کر رہے ہیں یہ بچے ہوئے. ایون ہم اس کو بھی بچے ہوئے کہہ رہے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے, آپ ہی اکیلے ہیں دنیا میں اور آپ جو ہے نا جا رہے ہیں دنیا سے, تو اس کو آپ بچا ہوا کہیں یا نہ کہیں, بات ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ چیزیں دونوں کو وہ بس کہہ لیں کہ گریجولی چیزیں جو ہے نا ظاہر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں دونوں کو اکٹھی کر کے اب وہ جو سامنے آئی ہے, جو میسج حسن الیاس صاحب کا, اس سے بھی ظاہر ہے کہ چیز یہ ہو رہی ہے بات کہ خواہ وہ بچا ہوا اوپر سے ہو یا نہ ہو, یا اس کو بچا ہوا کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں, یعنی ہم نے ایکچولی اس کو سمجھنا ہے تو بات واضح ہو جائے گی. یہ بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال ہے, یہ وراثت سے ریلیٹڈ نہیں, اس سے اگلی آیت میں جب ہم نے کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے, سے مجھے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ہمارے ہاں عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے تو
یہ جو نارن خالدہ کا ورڈ ہے یہ پھر ہم پہ اپلائی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ تو یہ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے اگر آپ کسی کا حق مارو گے چاہے مسلمان ہو یا چاہے نان مسلم ہو آپ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. تو یہ جو مسلمانوں نے ایک روایت پکڑی ہوئی ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں ہم تو شاید ٹیمپریلی جائیں گے اس کے بعد واپس آ جائیں گے, یہ کہاں سے نکالتے ہیں وہ لوگ؟ اچھا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اس غلط فہمی میں جتنی جلدی ہوتا ہے اسے باہر نکلنا چاہیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگی ہے, قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگی ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے قبر کا عذاب کیوں ہوگا؟ قبر کا عذاب پتہ کب ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے مطابق یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ فرعون ہو گئے ہیں, جب آپ ابو لہب ہو گئے ہیں, ابو جہل ہو گئے ہیں. قرآن کے مطابق وہ ہے کہ جس پہ ایک چیز واضح ہو گئی, 100% واضح ہو گئی, اور اس نے جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو, اور وہ غرور اور تکبر کی بنیاد پہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہاں پہ سرکشی کر بیٹھا ہے, تو اس کے لیے عذاب قبر ہے قرآن مجید کے مطابق. اور اب ہم جہاں جہاں بھی حدیث کوئی آئے گی وہ اسی کے ساتھ لنک کر دیں گے کہ شخص جو ہے نا فرعون ہو گیا ہے, ابو لہب ہو گیا ہے, ابو جہل ہو گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قبر کا عذاب جی میں اس سے ریلیٹ کرنا ہے جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے. کیوں مانگی ہے؟ وہ تو خود رسول تھے, پیغمبر تھے, یعنی ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہارے اندر وہ سرکشی نہ پیدا ہو جائے. کسی سٹیج پہ مسلمان ہوتے ہوئے تم اسلام سے جو ہے نا بغاوت کر بیٹھو. بغاوت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے سامنے کریں, آپ اپنے اندر سے بھی بغاوت یعنی اسلام چھوڑ جائیں, سمجھنے کے باوجود سب کچھ جو نہ کر جائیں. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی وہی سرکشی ہے یہاں پہ بھی کہ آپ نے سرنڈر کرنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وعدہ کر دیا, اسلام قبول کر لیا, جھک گئے, آجزی اور انکساری کے ساتھ سامنے آ گئے. اب آپ نے کوئی ایک پہلو ہے کہ میں نہیں مانتا, تو وہ سرکشی ہے بیسیکلی کسی ایک چیز کو چھوڑنے کی, اور اس سرکشی کی یہ سزا ہے جو اتنی بڑی سزا ہے. اور یہ جو مال کی سزا ہے یہ یاد رکھیں, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے بلکہ یہ یتیم کے مال کے لیے بھی یہی صورتحال ہے, مسکین کے مال کے لیے بھی یہی صورتحال ہے. یہ گبن, چوری, دھوکہ, فراڈ, ملاوٹ, یہ سب کے لیے جو ہے نا یہی سزا ہے. یعنی یہ اس نیچر کی چیز ہے. یعنی ایک طرف تو اللہ کی عبادات سے منہ موڑ لینا اور دوسری طرف انسانوں کے حقوق جو ہے نا. کا سوال یہ نہیں تھا کہ جی یہاں کے دن جو ہم کہتے ہیں کہ جنت سے باہر آ جائیں گے, تو وہ اب اس پہ آنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے یہ حرکت کر بیٹھے ہیں, تو پھر یہ سزا ہے. اور یہ کہنا کہ ہم نے اب لا الہ الا اللہ پڑھی اور ہر صورت میں جو ہے بچ جانا, یہ نہیں ہے. یہ انسان اگر قتل کر بیٹھتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ سزا ہو سکتی ہے دائمی جہنم کی. اگر مسلمان کسی یتیم کا مال کھا بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی دائمی جو ہے نا جہنم ہو سکتی ہے. ایک مسلمان ہوتے ہوئے جب یہاں پہ یعنی وراثت میں اس میں گڑبڑ کر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی دائمی جہنم کی سزا ہے یہاں پہ. یہ وہ بات ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے بھی بڑا گناہ نہیں کیا, جی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں تو اللہ سے جو ہے نا واپس آ جائے گا جنت سے. پاسبل ہے, سارے امکانات ہیں. اللہ سے ہمیشہ جو ہے نا استغفار کرنا چاہیے. وہ کا سوال ختم ہو گیا. عثمان بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ مسلمان اگر جنت جائیں گے بھی جہنم میں تو واپس آ جائیں گے اللہ اس کے انہوں نے کسی کو کچھ قتل نہ کیا اور یہ وراثت نہ کھائی ہو, یہ ساری چیزیں اس میں. اب واضح ہوگی بات عثمان بھائی؟ ہاں جی شکور صاحب, تھینک یو سو مچ. جی قبر کا عذاب قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے اس کو عالم برزخ میں لے کے جایا جاتا ہے, پھر واپس نہیں آ سکتی, ادھر ہی رہتی ہے. تو پھر یہ قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ اور بھائی وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ یہ کہا گیا کہ سامنے پیش کیا جاتا ہے, وہ سامنے پیش کرنا جو عالم برزخ نہیں ہوتا, وہ عالم برزخ میں قبر کا پھر عذاب نہ, وہ عذاب ہی ہے. نہیں قبر تو نہ نہیں, یعنی جب ہم قبر کا لفظ بولتے ہیں تو وہ اس کا فگوریٹو میننگ لیتے ہیں. وہ کبھی بھی وہ قبر نہیں ہے جو مٹی کی قبر ہے. یہ پردے کا وہ تو جی آگے بڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ ٹاپک وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا ساری چیزیں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. یہ جو آیا ہے اب یہ ڈیفرنٹ ٹاپک آ رہا ہے. یعنی ابھی تک جو ہے نا ہم نے ٹاپک پڑھا ہے وراثت کا.
وراثت کے بعد یوں ہی آگے بڑھے ہیں تو اب یہاں پہ معاملہ آ گیا ہے فاحشہ یعنی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو جنسی انحراف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. قرآن ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے. یعنی جنسی انحرافات کون کون سے ہیں؟ یعنی یہ کہ میاں بیوی کے تعلق سے باہر جو بھی تعلق قائم ہوتا ہے قرآن اس کے لیے فاحشہ کا لفظ بولتا ہے. یہ زنا ہوتا ہے یعنی میاں بیوی سے ہٹ کے کوئی اور یعنی تعلق قائم ہوتا ہے. یہ مرد اور مرد کا ریلیشن شپ اس کے لیے بھی قوم لوط کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ عورت اور عورت کے ریلیشن شپ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. یا کوئی اور جو ہے نا تصور جو بھی کیا جا سکتا ہے یعنی جنسی انحراف کا کوئی بھی جو تصور سامنے آتا ہے اس کے لیے قرآن مجید فاحشہ کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ چیز واضح رہے. یہ قرآن یہاں پہ کیوں لے آیا ہے فوری؟ ذرا نظم کی روشنی ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے مضامین آگے بڑھ رہے ہیں. میں اب آپ کو بالکل اس سورہ کے آغاز میں جو ہے جب لے جاؤں گا تو وہاں پہ جو پہلی آیا ہے وہ آیا کیا ہے؟ وہ آیا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ رحم کے رشتے ہیں جن کو ہر صورت میں پیوریفائڈ حالت میں قرآن رکھنا چاہتا ہے. ہر صورت میں اس کو وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے. وہ تزکیہ جو ہے نا معاشرے کو پہنچانا چاہتا ہے, افراد کو پہنچانا چاہتا ہے کہ جس میں یہ جو ارحام ہیں, ارحام کیا یہ رشتہ داریاں ہیں آپ کی ساری کی ساری. کون کون سی ہیں؟ یہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کی اولاد ہے, اور یعنی نیچے اور اوپر جو دونوں تعلقات ہیں ان کے لیے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں قرآن مجید اس کے لیے ارحام کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ ارحام کا جو تعلق ہے یہ بنیادی طور پہ میاں بیوی کے تعلق سے قائم ہوتا ہے, اور یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ ہر صورت میں پاکیزہ رہنا چاہیے, پاکیزہ رہنا چاہیے. کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی نظر میں جو رحمی رشتہ ہے جی اس کے ساتھ ماں کا تصور رہتا ہے ذہن میں, کوئی رحم تو ماں جی کے جی وابستہ ہے نا. جی جی تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے نظر میں جو ہے رشتے اس میں ماں سینٹرل پیس ہے, جیسے یہ باپ نہیں ہے اتنا. تو اس یعنی وہ آگے چل کے سورہ لقمان میں بھی یہی بتایا ہے کہ 2 مرحلے جو ہے نا ماں لازمی طے کرتی ہے, اس کے بعد باپ کا رول آتا ہے. وہ 2 مرحلے کون سے ہیں؟ ایک مرحلہ جو ہے وہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, اور اس کے بعد مسلسل اس مشقت میں گزری کہ آگے جو بچے کو دودھ پلانے کا, گود میں رکھنے کا جو پیریڈ ہے وہ بھی گزارا. یہ 2 مرحلے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا والد کا ذکر لے کے آتا ہے. تو یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا. پھر کس کا حق ہے؟ ماں کا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا باپ کا. 3 حق جو ہے نا بیان کرنے کے بعد باپ کا حق جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے, وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ ماں جو ہے بنیادی طور پہ سینٹرل جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ماں ہی کی جو ہے نا قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. تو یہ جو رول ہے ماں کا وہ ایک ارحام رحم سے نکلا ہوا لفظ ہے. سارا کا سارا کنبہ ماں کے گرد کھڑا ہوتا ہے, اور اس سے ہی سارے رشتے بنتے ہیں. وہ رشتے کون کون سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کی اولاد ہے. یعنی آگے یوں جو نیچے بھی جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا, اوپر بھی جائیں گے تو ایسے ہوگا. اوپر جائیں گے کون سے ہوگے؟ آپ کے ددیالی ننیالی رشتے دار ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کنبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور گریجولی آستہ آگے بڑھیں گے تو نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا حضرت آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے. تو یعنی اصل جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ آپ کی فیملی ہے. فیملی سے آگے ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی سے آگے آپ کا معاشرہ ہے, معاشرے سے آگے کل جو ہے نا انسانیت ہے. تاریخ میں واپس چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ آپ کا وہ سینٹرل پوائنٹ ہے. اچھا, یہ ارحام کی یہ چیز واضح ہو گئی. یہ بات کیونکہ ابتدائیہ کے اندر آ گئی تھی تو قرآن مجید چاہتا ہے کہ تطہیر ہو اس ارحام والے پہلو کی. اس کے بعد یوں ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے تو پھر جو ہے یہاں پہ کہا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ نکاح کا یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اب قرآن مجید کیا کرے گا کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں جو نکاح میں آ سکتے ہیں, کون کون سے رشتے ہیں جو نکاح میں نہیں آ سکتے, کون کون سے رشتے ہیں یہاں سے یہ ارحام کا تعلق جو ہے نا قائم و دائم ہوتا ہے, اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ ارحام کا جو تعلق ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ جب ہم آئے ہیں آیا نمبر 15 میں, تو یہاں پہ ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے قرآن نے سب سے پہلے کس کو لیا ہے کہ وہ جگہیں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے قرآن مجید جن جگہوں سے یہ ارحام کے تعلق ٹوٹتے ہیں, اور گریجولی آگے بڑھے گا. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے, پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں
ایک اسلوب یہ ہے کہ یہ ریورس آرڈر میں چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. جیسے اوپر یتیموں کے معاملے میں بھی کہا گیا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، تو یہ تو مال حوالے کر دو، لیکن اس کے بعد کئی ایک آیات ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ شروع میں بات کہی تھی وہ کیوں کہی تھی، کہ بیسیکلی یہ سارے پروسیس گزارنے کے بعد جو ہے نا واپس کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پہ بھی اصل میں آگے چل کے قرآن بتایا گیا کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ فیملی اٹھائی جا سکتی ہے، یعنی کون سے حلال رشتے ہیں جن سے فیملی اٹھائی جا سکتی ہے. قرآن نے سب سے پہلے ان جگہوں کو جو ہے نا زیر بحث لے کے آ رہا ہے یہاں سے داخل ہونے کے بعد یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی آغاز وہاں سے کر رہا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ فاحشہ ہے، وہ فاحشہ ہے. اچھا، اس کو پچھلے مضمون کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو پچھلا مضمون کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وراثت تھی نا، وراثت تھی. وراثت میں آخری جگہ سزا آ گئی، سزا آ گئی نا. اب جو سزا کی جو سب سے وہ جو یعنی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ سزا ہے. اب وہ جو سزا والا جو تصور ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ یہیں پہ جڑا ہے دنیاوی سزا کے ساتھ. وہ آگے چل کے چیزیں جو ہے نا واضح ہو گئیں کہ وہ کیسے جو ہے نا جڑتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ رشتوں کو پیوریفائی کرنا ہے، ان رشتوں میں کہ جو وہ جگہیں ہیں ان کو بند کرنا ہے جہاں سے یہ غلط کام ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے فاحشہ کا، وہ جنسی انحراف ہے. یہاں سے یہ سارے جو ہے نا بات شروع کی ہے. جب تمہارے سامنے یہ چیز ہو جائے، واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، یہاں پہ یاتینا کا لفظ آیا ہے، یہ ہے جس کو ہم پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں. پریزنٹ ٹینس سم ٹائمز کسی چیز کی عادت کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی. تو یہاں پہ کون سی خواتین کی بات ہو رہی ہے؟ وہ خواتین اور تمہاری عورتوں میں سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں. اچھا، بدکاری کرتی ہیں تو اس کے بعد کہا یہ بدکاری کرنے کا کون سا پہلو ہے؟ یہ بھی سامنے رہے. ظاہر ہے کہ بدکاری تو ایک یاری آشنائی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یاری آشنائی کی جس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہے نا، یا ایسے ہی جذبات انگیخت ہوئے دو افراد کے، میاں بیوی نہیں تھے، جذبات انگیخت ہوئے انہوں نے غلط کام کر بیٹھے، یہ بھی بدکاری ہے. بدکاری کی ایک وہ صورت ہوتی ہے جس میں ایک عورت اڈا لگا کے بیٹھ جاتی ہے، جسم فروشی کرتی ہے، کہبہ گری جو جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ کام کر رہی ہوتی ہے. یہ وہ پہلو ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ پہلو کہ وہ پہلو یعنی خاص طور پہ یہ کیوں لیا گیا ہے کہ میں جس کو غامدی صاحب نے یہاں پہ لیا ہے کہ یہ وہ خاص پہلو ہے جس میں ایک عورت اپنی یعنی جسم فروشی کرتی ہے، ایک اڈا بنا لیتی ہے، جس کو ہم طوائف بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، یا یعنی اڈا والی، اس طرح کے جو الفاظ اپنی زبان میں ہم جو ہے نا استعمال کر لیتے ہیں. اس کے ہاں کوٹھے والی یعنی اس کو کہہ لیں، یہ استعمال کر لیتے ہیں. یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد یعنی وہ واللاتی جمع کی صورت میں ہے، وہ خواتین، اللہ تی ایک ہوتا ہے، اللہ تی ایک ہوتا ہے اس کی جمع، یہ جمع ہے، یعنی وہ عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں، یہ دھندا کرتی ہیں، یہ کاروبار کرتی ہیں، یعنی بدکاری کرتی ہیں ریگولرلی، یعنی اس سینس میں آیا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ فاستشہدوا علیہن، اس کے بعد ان پہ گواہ جو ہے نا طلب کر لو، اور گواہ طلب کر لو. اور نیچے کہا گیا ہے کتنے؟ وہ کہا گیا اربعۃ منکم، یہ 4 ہونے چاہیے اور تمہارے اندر سے ہونے چاہیے. تمہارے اندر سے ہونے چاہیے کیا مطلب؟ یہ کہ دیکھے بالے ہوئے ہونے چاہیے، قابل اعتماد ہونے چاہیے، مسلمان ہی ہونے چاہیے. اور یہ 4 ہیں، 4 کہا گیا. 4 کہا گیا تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ یہ مرد ہوں یا عورت ہوں. اس میں کوئی ایسا کلو نہیں ہے کہ یہ مرد یا عورت ہوں. ہماری روایتی جو فقہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ صرف مرد ہوں، صرف مرد ہوں، وہ بات نہیں ہے. یہ کہ یہاں پہ ایسا کوئی کلو نہیں ہے، یہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور مرد بھی ہو سکتے ہیں. گواہی کس چیز کی دینی ہے؟ گواہی اس چیز کی دینی ہے کہ یہ عورتیں واقعی دھندا کرتی ہیں، یہ نہیں کہ فزیکلی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی یہاں پہ یہ پوری کولیکٹیو سوسائٹی ہے مدینہ کی. کولیکٹیو سوسائٹی میں جب یہ کہا گیا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم کم، تو یہ جتنے بھی جو شریعت کے حدود کے پہلو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کولیکٹیو سوسائٹی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ کسی ایک گھرانے کو نہیں کہا جا رہا.
ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں گھرانے کو بھی یہ کہا گیا ہے، میں پڑھی ہے میں نے تفسیریں، تو یہ گھرانے کو نہیں کہا گیا، یہ کلیکٹیو پوری سوسائٹی کو کہا گیا ہے. تو یہ کون سے گھرانے؟ یعنی اپنے گھر کے اندر کوئی اس طرح کی کچھ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے. یعنی تمہاری عورتیں تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ شوہروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا کس کو نہیں، ایک پوری سوسائٹی ہے، پوری سوسائٹی. تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ جو آپ کے ذہن میں وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. وہ بس میں نے کلو چھوڑ دیا ہے، وہ لمبا ہو جاتا ہے. میں بتاتا ہوں، چلے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے جس پیار بھری نظروں سے دیکھا ہے وہ میں ایک درس قرآن سن رہا تھا، تو اس کے آگے ایک سزا بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر بند کر دو. تو وہ صاحبہ جو ہے نا، جو دے رہی تھی لیکچر، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ کے گھروں میں کوئی اس طرح کی عورت پائی جاتی ہے تو اس کو گھروں کے اندر بند کر دو. تو یہ فیملی کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے، یہ سوسائٹی کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، یہ میں اور آپ نے نہیں کرنا. یہی وہ چیزیں ہیں جہاں راستے کھلیں گے تو پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز سے بچنا چاہیے. میں نے اب آپ کھول دیا، بات آ گئی. جی بات واضح ہو گئی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ کہ یہ چار جو ہے نا، یہ گواہ تمہارے اندر سے ہونے چاہیے. فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دے دیتے ہیں، یعنی کہ واقعی یہ دھندا کرتی ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور اس کے بعد ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند کر دو، روک لو، بند کر دو. یعنی ایک طرح کا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر ہی کنفائنمنٹ جو نا، ان کی ایک طرح کا جو جیل کا تصور ہے، یعنی وہ کہ اپنے گھروں کے اندر ہی ان کو وہاں رکھو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. موت آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ موت آ جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ آئیں. ایک دوسری جگہ قرآن مجید سورہ نحل میں اوپر میں نے حوالہ لکھا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ کہ فرشتے ہی ہیں جو یعنی موت جو آ کے دیتے ہیں. تو یہاں پہ توفا کا لفظ آ گیا ہے. یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا کہ فرشتے ہیں جو موت دیتے ہیں. جو اگر ان عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یعنی فرشتے آئے، موت ان کی ہو گئی، اور یہ اس وقت تک ان کو اپنے گھروں میں بند رکھو. اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے گی. اس کی جگہ دوسری آیت آ رہی ہے جس میں ان کو جی میں اسی کی طرف آنا ہے. یعنی جب میں بات کرتا ہوں تو ابھی تو ظاہر ہے اس جی میں اسی کی طرف آنا ابھی تو یعنی آپ لوگوں کو تو پہلے پتا ہوتا ہے تو وہ جو چیز نہیں میں صحیح میں آ رہا ہوں. جی میں ابھی آنا ہے، ابھی تو ظاہر آپ نے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کیا. جی گھروں میں بند کرنے کا کیا مطلب؟ جی گھروں میں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلیکٹیولی کہا جا رہا ہے، یہ جو اڈا انہوں نے بنا لیا ہے، کوٹھا بنا لیا ہے، اور اس کو بند کر دو، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ گھروں سے باہر نہ نکلیں تاکہ اپنا کاروبار. جی بھوکا پیسہ نہیں مارنا، گھر میں رہیں، گھر میں. جی یعنی یہاں سے بات یہ بھی نکلتی ہے کہ یہ جو یہ ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ آگے چل کے سورہ نور میں آتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے. سورہ نور میں آتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو آزاد عورتیں بھی کاروبار کرتی ہیں، ایک عورتیں لونڈیاں بھی کاروبار کرتی ہیں. تو یہ چل پھر کے بھی ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اپنے کسٹمر ڈھونڈنے ہیں، تو اب آپ نے ان کی موومنٹ پہ نظر رکھنی ہے. موومنٹ پہ نظر رکھیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کو بند کر دینا ہے، ایک جگہ پہ نظر رکھی جائے گی. یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے جو جیل کا تصور ہے، جیل کا تصور ہے، ایک طرح کا جیل کا تصور ہے. یہ ہاؤس ریسٹ یعنی جیل سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک علیحدہ سے جیل بنی ہے، ہاؤس ریسٹ ٹائپ کی. جی اچھا یہ چیز ہو گئی. یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ یا تو ان کو موت آ جائے، اس جو سزا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یا اللہ راستہ کھول دے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وعدہ کر رہی ہے کہ کوئی آگے چل کے میں کوئی اور حکم دوں گی، آگے چل کے میں کوئی اور حکم دوں گی. وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت دونوں کے ساتھ پڑھ کے تو پھر اس طرف جاتے ہیں کہ وہ اگلا حکم کیا ہے. وہ ہے جی لیکن ابھی پہلے پارٹ میں مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ اگر وہ گواہی دیں تو وہ گواہی کس چیز کا مطلب فزیکلی انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہونا ضروری ہے تبھی تو میں اسی کو پہلے یہ بات کہی تھی کہ گواہی جو ہے یہ فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی نہیں ہے، یہ بس اس چیز کی گواہی ہے کہ یہ عورتیں دندہ کرتی ہیں. مطلب یعنی
वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप देखें? जिस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में आप उठते बैठते हैं, जिस सोसाइटी में आप उठते बैठते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह की सूरत हाल हो तो ये तो पता चल जाता है। और जाहिर है कि जब ये कहा गया कि मिनकुम, तो ये जोर दे के कहा गया है, इसका मतलब ये है कि वो जो जिन लोगों की गवाही होगी कोई अरे गहरे की नहीं होगी, काबिल इत्माद लोग हैं जिनको पता है कि ये माशरे के अंदर ये काम हो रहा है, उनकी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके उनके एतमाद पे ये सब कुछ किया जा रहा है, ये अदालत करेगी। हाँ, लेकिन मैं इसको अगर फ्लिप करके देखूं, आप किसी इंसान के बारे में आप गवाही देने लगे, हमारे माशरे में मालूम है कि आप गवाहियां, एक अच्छे भला इंसान भी कैसी कैसी गवाहियां दे जाता है, लेकिन अगर मैंने अल्लाह मियां ने अब एक दूसरे इंसान के बारे में भी तो फैसला कर रहे हैं ना, अब इतनी बड़ी गवाही जिसमें उसको सारी उम्र के लिए कैद कर दिया गया होगा, आप सुनी सुनाई बात पे या माशरे की एक एस्टेब्लिश असूल की बुनियाद पे कि जी शकूर साहब बहुत अच्छे या बुरे इंसान हैं, जब तक आप उसको आंखों से देखेंगे नहीं, इतनी बड़ी सजा कैसे हो सकती है? जी जो कुरान मजीद का जो गवाही का तस्वर है ना, वो हमारी जो मौजूदा जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी सोच है उसके मुताबिक नहीं, यानी गवाही का मतलब ये है कि ये शख्स जिसकी गवाही आ रही है वो काबिल एतमाद शख्स है, वो दयानतदार शख्स है, उससे कोई झूठ धोखे फ्रॉड का तस्वर नहीं किया जा सकता। उसकी उर्फी हैसियत जो है, यानी जो इस्लामी जो गवाही है उसके अंदर ये चीजें लाजमी हैं कि यानी ये शख्स गवाही दे रहा है, उसकी उर्फी हैसियत जो है वो बेशक है, मैं वो भी बेशक है, वो बहुत नेक इंसान है, वो बहुत नेक इंसान है, वो भला मानस भी है, उसको दो नंबर भी नहीं करेगा, लेकिन उसके पास जो इनपुट आ रही है वो भी तो सुनी सुनाई बात से आ रही है ना। क्या पता उससे पिछला वाला जो रावी हो वो ईमानदार ना हो, वो नेक इंसान। ये देखें तब जगह जब उसका कन्फर्म हो जाए हम कहाँ पर खड़े हैं। ये जो आपकी अदालतें हैं, हर रोज गवाहियां सुनती है और उसकी बुनियाद पर हमारी जेलें भरी हुई हैं, तो वो क्या इस तरह की होती है जिसमें हमारे रिजवी साहब बाहर निकलते और लोगों पर इल्जाम लगाते हैं? ये मेरा ख्याल है कि नहीं, ये इस तरह की चीज नहीं जी, ऐसी स्टेट मुखालिफ है, ये स्टेट ने अपने तौर पे स्टेट ने अपने आपका मसला है तो सारी जेलें भरी हुई है, उस पर भी सवाल उठना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि ये जो गवाही देने वाला है इसकी सजा कहीं बयान हुई है? जी, आगे चल के सूरह नूर में इसको गवाही को मजीद जो है ना फैलाया है, यानी अभी तो वाले की सजा कोई बयान हुई है? गवाही देने वाले की, गवाही देने वाले की सजा, उसने अगर झूठी गवाही दी है, ये कहीं झूठी गवाही दी है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जो गवाही का पूरा सिलेबस है वो सूरह नूर में जाके फिर फर्दर इसको बयान किया है, अभी तो बिल्कुल इब्तदाई चीज। ओके, चलो मैं लिख नोट जी सूरह नूर। ये चीज यहाँ से पता चलती है कि जो अगर ईमानदार शख्स है और वो गवाही दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज, वो बात इतनी मशहूर है जी, वो माशरे के अंदर यानी यूं कह लें कि नहीं देंगे, तभी चार रखेंगे और चार ईमानदार लोग अगर दे रहे हैं तो बात बहुत ही मशहूर है। यार बात करो, लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर आप लोगों को मालूम होता है कौन सी जगह कहाँ होती है? जी अच्छा सर, आगे बढ़े, आगे देखें बात सुने। बात ये है कि ये एक कानूनी तरीकाकार है, लेकिन अदरवाइज ये पूरी सोसाइटी को पता है, अदरवाइज ये पूरी सोसाइटी को पता होता है, ऐसा नहीं है। चलें बहरहाल ये आगे चलें। वल्लज़ानी यातियानी मिनकुम फ़अज़ुहुमा, उसके बाद कहा कि जो मर्द और औरत तुम्हारे लोगों में से इस जुर्म का इर्तिकाब करें फ़अज़ुहुमा, और उनको अजियत दो। अब ये अजियत दो तरह की होती है, जो अजियत का लफ्ज़ होता है इसके अंदर दोनों माने होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है वर्बल, यानी दोनों इसके अंदर चीजें शामिल हैं। वर्बल जब कहेंगे तो उसको डांट डपट भी ज़ाहिर है इसके अंदर आ जाएगी, फिजिकल ये होगा कि थोड़ा बहुत मारपीट भी लो उसको, तो यानी ये दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। फ़इन ताबा व अस्लहा, अगर ये दोनों शख्स मैं ये जो नीचे है जो मर्द और औरत, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग है और नीचे वाला हिस्सा अलग है जो कि तवाइफ नहीं है। जी, मैं अभी उसी तरफ आना है, मेरा ख्याल है जो आगे चले गए पीछे वाली बात सवाल यही बनता है कहना ना इसका कि असल में ये वो बात शुरू हुई है जहाँ पे वो औरतें जो तवाइफ नहीं है। अब वो अगर तो मैं पहले तो तर्जमा कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरी चीज को पूरा खोलने दे, मैं अभी तो तर्जमा ही स्टार्ट किया है। तो साथ साथ ही जो है ना चल रहा होता है, थोड़ा बहुत चल रहा होता है, ताकि अभी तर्जमा तो मुकम्मल करने दें उसको। फ़इन ताबा व अस्लहा, अगर ये तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, फ़अरिदू, तो इनसे जो ना मुंह मोड़ लो यानी इनको जाने दो, फ़अनहुमा, यानी इनको इराज कर लो इनसे, इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तौबा कबूल करने वाली है और वो रहीम है।
اوپر والی جو آیا ہے 15 یہ پیشہ ور خواتین کے حوالے سے ہے، پیشہ ور خواتین یہ واضح ہو گیا۔ اب آیا نمبر 16 جو ہے یہ پیشہ ور خواتین کے حوالے سے نہیں ہے، یہ معاملہ ہے یاری آشنائی کا۔ یاری آشنائی یعنی کہیں چلتے پھرتے جو ہے نا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، جذبات بڑک اٹھے اور اس میں ایک عورت اور ایک مرد نے یہ غلط کام کر لیا ہے، یہ غلط کام کر لیا ہے، اب اس کی سزا جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، یعنی اس کی سزا یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو وقتی طور پہ اذیت دو۔ اچھا شکر صاحب، جی جی طیب بھائی آپ کا سوال ہے کوئی؟ نہیں وہ میں خان سے بات کر رہا تھا کراس اچھا، ایک سوال ہے کہ جو آیت نمبر 15 میں تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، اب وہ بے حیائی کا کام آف کورس وہ ایک دوسری آیت میں لکھا ہے تم 2 افراد، پہلی والی میں بھی تو 2 ہی افراد ہوں گے، تو ان میں مرد کا ذکر نہیں ہے جی جی وہ نہیں ہے، اور اس میں اس لیے کہ جو پہلا جو کام ہوتا ہے عمومی طور پہ کیونکہ عورتیں اس میں ایک پرائمری رول ادا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جو اس طرح کا جو ہے نا کام کرتی ہیں، تو اس لیے انہی کو ٹارگٹ کیا ہے یہاں پہ قرآن مجید نے۔ دوسری جگہ جو ہے وہاں پہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے جس میں مرد اور عورت جو ہے نا یہ یعنی اس میاں بیوی کے تعلق سے ہٹ کے جو ہے نا آگے آتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے وقتی طور پہ کوئی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں مرد اور عورت تو پھر جو ہے نا ان کو اذیت دو۔ اس کے بعد کہا ہے کہ تو یہ میں توبہ اگر بھی کریں گے۔ اگر میں سمرائز کروں تو بیسیکلی اصل مقصد آیت نمبر 15 کا سزا تو ایک نکلتی نظر آ رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی ارحام والی بات میں کہ وہ ہم سب پیورٹی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ وہ اڈا بند کریں گے، ان کو گھر میں قید کریں گے تاکہ وہ باہر نہ جائیں، وہ باہر نہیں جائیں گی تو کام نہیں کریں گی، تو ہینس سوسائٹی جو ہے وہ صاف ستھری رہے گی۔ وہاں سزا کا مطلب وہ کوڑے اور وہ والی چیزیں نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے۔ یہ ابھی بہت صحیح کہا، درست کہا۔ سمجھ آ جی گیا۔ جی آگے جو ہے یہ آیا نمبر 16 کے اندر جو مرد اور عورت یہ کام کریں، اور وقتی طور پہ ظاہر ہے کہ یہ پیشے کی بات نہیں ہے، یہ وقتی جو ہے نا وہ ہے، تو وہ اس کے بعد پکڑنے کے بعد ان کو ڈانٹ ٹپ لیں یا فزیکلی کوئی تھوڑا بہت مار پیٹ دیں، اور اس کے بعد یہ دونوں افراد جو ہیں عورت اور مرد، ان کو توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کہاں کرنی ہوگی؟ یعنی سوسائٹی کے اندر کولیکٹیولی سب سوسائٹی کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، اور اپنی اصلاح کا جو ہے نا وہ گارنٹی دینی ہوگی کہ یہ ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، لیکن کیا یہ توبہ حقیقتاً توبہ ہو گئی؟ کیا یہ اصلاح حقیقتاً اصلاح ہو گئی؟ تو اس کے لیے اگلا حصہ آتا ہے کہ ان اللہ کان تواب الرحیم، کیونکہ یہ فرد سے ریلیٹڈ چیز تھی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوسائٹی کے سامنے توبہ اور اصلاح کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے توبہ اور اصلاح کی، اگر یہ دونوں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی توبہ قبول کرتی ہے اور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گی۔ یعنی اس کو اس اینگل سے دونوں چیزوں کو ملا کے کہ دنیا کے سامنے بھی توبہ اور اللہ کے سامنے بھی توبہ، تو جب یہ دونوں ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں معاف کرنے والی ہوں، ایسے لوگوں کو معاف کر دوں گی۔ اب یہ ہے، اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آگے چل کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھولی ہے۔ یہیں پہ ایک سوال ہے، پیچھے جب شروع ہوا تھا تو وہاں پر گواہ مانگے تھے، یہاں پر اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے، یا وہ اپنی جی وہ بیسیکلی جو اوپر والے گواہ ہیں وہ دونوں کیونکہ نظم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہی گواہ کافی، وہی گواہ پھر یہاں پر بھی چاہیے ہوں جی چاہیے ہونا چاہیے۔ مشکل یہ ہضم کرنا مشکل، کوئی بات نہیں، وہاں پر مشہور کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ گواہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر تو گواہی ہونا اور اس طرح کی چیز نہیں، کیونکہ یہ تو عادت کی چیز نہیں ہے، تو اچھا میں جو ہے چلیں اس کا ایک دوسرے اینگل سے دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو آگے چل کے یہ جو کہا گیا ہے کہ پیشہ ور عورتیں ہیں، آگے چل کے میں اس کا حکم دوں گا، تو آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک حکم نہیں ہے، 2 حکم آئے ہیں۔ آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حکم نہیں ہے، 2 حکم آئے ہیں، 15 کا بھی حکم آیا ہے اور 16 کا بھی حکم آیا ہے۔ 15 کا حکم جو ہے یہ کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ مائدہ میں آیا ہے، اس کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے، میں اس کو ویسے ہی سمرائز کر دیتا ہوں، میں وہاں نہیں جاتا ابھی۔ وہ کیا ہے وہاں پہ؟ وہ ہے آیت محاربہ، فساد فی الارض کی وہ چیزیں ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی فساد کرتے ہیں، محاربہ مطلب ہوتا ہے لڑائی، یعنی جو اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا بغاوت کر اٹھتے ہیں، وہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے تحت وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسٹیٹ جن کی ذمہ داری لیتی ہے،
وہ کون سی ہے؟ اگر کسی نے اپنے گھر کو آگ لگا دی ہے، یا آپ کسی کے جان و مال کے در پہ ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ محاربہ ہے۔ ایسے ہی جو ہے اگر جو ہے نا ایک جگہ یہ کعبہ خانہ کھل جاتا ہے تو یہ اسی کے تحت جو ہے نا فکر افراحی اس کو دیکھ رہی ہے۔ کعبہ خانہ بھی کھل جاتا ہے تو یہ اسی کے زیر تحت آئے گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ وہاں پہ ہے تقتیل کی۔ تقتیل یعنی کسی کو برے طریقے سے قتل کر دینا، رجم کر دینا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کی آیات جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں رجم کا جو معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا مارا گیا ہے، پتھر مار مار کے جو ہے نا ختم کر دیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پہ لیکن ابھی تو ہم آگے کے لیول آف پنشمنٹ پہ نا، جی جی میرے خیال میں کوشچن یہ ہے جو کہ ویلڈ ہے کہ اس میں پچھلی والی آیت میں تو گواہ جی میں وہ ساری چیزیں وہ تو اس کا مطلب ہے جی کہ میں میرا خیال ہے کہ جو ہے نا مجھے بات کو مکمل کرنے دیا کرے، مجھے بات ابھی وہاں تک پہنچا ہی نہیں میں ابھی تک۔ نہیں اگر میں ساری بات کے بعد اسکپ کروں تو پھر یہ سوال ویلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب نہیں میں نہیں بھولتا نا، میں نہیں بھولتا، ہاں، کیونکہ اس کی وجہ کے درمیان میں روکیں گے تو پھر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے وہ بات رہ جائے گی۔ ہاں، تو یہ کہ اس کے اگینسٹ کون سی آیات آتی ہے؟ جو پہلا ہے، جو پیشہ ور جو خواتین ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سورہ مائدہ میں یہ صورتحال ہے۔ سورہ مائدہ میں جو ہے نا جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ سزا ہے جو ہے تقتیل ہے، تسلیب ہے۔ تسلیب کا مطلب ہوتا ہے سولی چڑھانا، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا ہے ہاتھ اور پاؤں کو، الٹے ہاتھ اور پاؤں کو جو ہے نا کاٹ دینا، یہ تیسری سزا ہے۔ چوتھی سزا جو ہے وہ ہے اب ملک بدر کر دینا، علاقہ بدر کر دینا۔ یہ 4 سزائیں ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں وہاں پہ، اور اس کے تحت ہم ریپ کو بھی لے کے آتے ہیں، اسی کے تحت ہم جو ہے نا اس کعبہ گری کو بھی اس کو بھی لے کے آتے ہیں، اسی کے تحت جو ہے نا اگر کوئی افراد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو جان مال کے در پہ ہو جاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو یہ سورہ مائدہ کی اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گی۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے آیت نمبر 16 کا یہ سورہ نور میں جا کے کھولا ہے۔ اس کی سزا 100 کوڑے رکھی ہے قرآن مجید میں، یعنی اگر کوئی مرد اور عورت جو ہے نا اس طرح یعنی تعلق قائم کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر جو ہے نا 4 گواہوں کو بھی مزید شامل کیا ہے۔ وہ جو بات آپ نے کہی کہ اس کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں رکھے، وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ محسوس نہ ہو، لیکن جب ہم سورہ نور میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ 16 کی جو آگے ایکسٹینشن آتی ہے، یعنی اس کا جو آگے بعد میں جو سلوشن آتا ہے، جو پنشمنٹ آتی ہے، وہاں پہ 4 گواہوں کو پھر شامل کر لیا ہے۔ اور 4 گواہ ظاہر ہے وہ کہاں سے اٹھے ہوئے تھے؟ وہ یہیں سے اٹھے ہوئے تھے آیت نمبر 15 کے اندر۔ پھر وہاں پہ پوری تفصیل بیان کی ہے ان 4 گواہوں کے بارے میں کہ وہ پھر بیسیکلی یہ جو نمبر 16 ہے اس کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یعنی یہ سوال یہاں پیدا ہوا تھا نا کہ آپ نے کہ آنکھوں سے دیکھنے کا ہے، پہلے سے تو ایک بات عمومی بات ہے، اور 4 گواہ جو ہے نا وہ اس کے دیکھیں۔ سورہ نور میں جا کے یہ کہا ہے کہ یہ پھر سورہ نور والی جو 16 والی آیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 4 گواہ پھر جو ہے نا اس کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کہ 4 گواہ واقعی جو ہے نا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور وہاں پہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہ جو آپ لوگوں نے سوال اٹھایا تھا نا پہلے عثمان صاحب نے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول جائے، تو وہاں قذف کی سزا بھی رکھی ہے۔ قذف کی سزا مطلب ان کو بھی کوڑے ہی مارے جائیں گے، اور قذف کی سزا یہ ہے کہ یہ کسی نے کسی عورت کے خلاف یا عورت نے مرد کے خلاف جھوٹا جو ہے نا الزام لگا دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے، فرض کیا کہ اس نے دیکھ بھی لیا ہے تو وہ نہیں بتائے گا جب تک 4 لوگ جو ہے نا گواہی نہیں دیں گے، ادروائز جو ہے نا وہ اپنا یعنی منہ بند رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نہیں چاہتا کہ اس کا جو ہے نا عام لوگوں کے بارے میں عام جو نا لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہوا ہے، یعنی افشا نہیں کرنا چاہتا، اس کو عام نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پورا قانون جو ہے جب وہاں پہنچیں گے تو ظاہر ہے اس وقت تو اس کو نہیں کھولوں گا، لیکن میں نے سمرائز آپ کے سامنے کر کے یہ چیز رکھ دی ہے۔ اس کو قذف کا جو ہے نا وہ کہا گیا ہے قرآن مجید نے، اس کو سورہ نور میں جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گواہ کا ذکر جو ہے جی وہ اس معاملے میں ہے جب کسی عورت کے الزام لگائے گا، جی جی جب یہ ہے نا کہ مرد اور عورت آپس میں کیا ہے جی جی یہ وہ اسی کے تحت 4 گواہ نہیں ملیں گے۔ جی ایسے ہی ہے، 4 گواہ جو ہے نا وہ قذف اور دونوں کے لیے 4 گواہ ہے، ادروائز تو جو ہے نا وہ تو ایسے ہی بہتان ہی ہوگا نا، تو وہ تو 4 گواہ وہی اسی یہی والے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی الزام لگائے اور پھر 4 گواہ طلب کیے جائے؟ نہیں، الزام نہیں لگائے، آپ 4 گواہ مل کے آئیں اور 4 گواہ یہ کہیں کہ یہ کام ہوا ہے۔ اگر کوئی ایک آ کے کہتا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے وہ محض الزام ہو، اس کو اس کی اپنی سزا ہے، پھر وہ
وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس نے جو الزام ہی لگایا ہے تو گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کرے گی کہ اس کا الزام جو ہے ویلڈ بھی تھا کہ نہیں تھا, اپنے طور پہ کرے گی. اگر وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی سزا ہے کوڑوں کی, وہ ہے. جی جی برہان کے سارے مضمون کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے یہ جو پہلی آیت ہے 15 نمبر, اس کو ہم جوڑ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت کے ساتھ. جی جی یہاں تو اربعۃ منکم آیا ہے, اور ہم نے وہاں اصولاً یہ کہا تھا کہ اربعۃ منکم وہاں اپلائی نہیں ہوگا, وہ ریپ کے ذریعے اپلائی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ دوسرے شہادت بھی ہو سکتی ہے جو ایکسیپٹ کی جاتی ہے. دو چیزوں کو مکس کر گیا نا, ریپ اور چیز ہے, ریپ اور چیز ہے, اور یہ کعبہ خانہ اور چیز ہے. نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں. اربعۃ منکم کی جو شہادت ہے وہ صرف زنا کی صورت میں ہوگی, کیونکہ کسی کی حیثیت عرفی خراب نہ ہو جائے. جی جی اس کے لیے آپ کو کرنا ہے, اگر آپ کو دوسری شہادتیں مل بھی جائے تو آپ اس کو اگنور کر دیں. یہ جو سامنے آپ کے سامنے یہ سچویشن ہے, یہ ایک انٹرم سولوشن تھا. آپ اس کو کیوں جو ہے نا وہ چیز کو انٹرم سولوشن تو تھا, لیکن آپ اس کو جوڑ بھی رہے ہیں نا. جی جی نہیں, اس کو پھر آگے جا کے سورہ نور میں جو ہے نا اس کو جوڑا ہے قرآن مجید نے. نہیں جوڑا, کیا مطلب؟ دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہے. اچھا میرا خیال ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اس سیشن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت پھیل جاتی ہیں, یعنی ان کے لیے تو ذات ہو سکتا ہے کہ ہم علیحدہ ایک سیشن کر لیں. یہ چیزیں جو ہے نا, جو چیز میں سمجھ رہا ہوں, میں ساری چیزیں سمجھ رہا ہوں, وہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ایک سیشن نہ ہو, 10-15 سیشن ہو اس چیز پہ. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی اس چیز پہ میں کلو ہی دے کے جا سکتا ہوں, یا آپ بھی کلو اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی سوال ریز کیا ہے تو میں اس کا ایک سادہ سا جواب دے سکتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب برہان کی پوری بحث کو بھی جو ہے نا زیر بحث لے آؤں, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بس اتنی رکھیں جتنی وہ ہے. سوال تو آپ کے ذہن میں آ گیا؟ جی میں سمجھ گیا. جی 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 یہ دونوں جو جرم تھے اور ان کی جو آگے جا کے پھر سزائیں ہوئی ہیں, جی یہاں پر جو سزا ہے اس سے زیادہ مشکل سزائیں ایسے ہی ہو. جی ایسے ہی. لیکن جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ جو پہلی والی سچویشن ہے جس میں کعبہ گری ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ سزا ہے, بہت زیادہ سخت سزا ہو گئی ہے. صحیح. جبکہ ان عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو نارملی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس پرابلمس ہوتی ہیں یا وہ کمانے کے اس میں نہیں ہوتی, تو جس کی وجہ سے مشکل حالات میں ان کو یہ کام کس جی یہ آپ سزا کے فلسفے کے طور پہ بات کر رہے ہیں. جب آپ سزا ان کی دیکھیں تو وہ اتنی سخت ہے کہ وہ مطلب وہ آپ جو مجرم کے حالات اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو 4 سزائیں وہ تو چاروں کی چاروں بہت سخت ہے. جی جی یہاں پر آپ ان کو گھر میں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ آپ ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرے سے وہ چیز, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو بعد میں اتنا سخت کر دیا تو وہ مجرم کے حالات کہاں گئے وہاں پہ تو. اچھا دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ پچھلی دفعہ سیشن کے ساتھ جب گزرے ہیں, آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, اس میں وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں جو قرآن مجید کا جو سزا کا تصور ہے یہ چیز بھی سامنے رکھیں. قرآن مجید کا جو سزا کا تصور ہے یہ اصل میں آخرت کی جو سزا ہے وہ ہے, اور اگر دنیا میں بھی دیتا ہے تو وہ بیسیکلی اسی کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے, اسی کا پرتاؤ ہوتا ہے. یہ سزا کن کو دی جا رہی ہے؟ یہ ان کو دی جا رہی ہے جو اللہ کے سامنے سرنڈر کر گئے اور وہ بچنا چاہتے ہیں, ان سے کوئی جرم ہو گیا ہے, اب وہ اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں جو کل کی قیامت والی سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہتی ہے کہ وہ سزا جو آخرت میں ہونی ہے اس کا ایک ریفلیکشن جو ہے نا تمہیں ایک پرتاؤ یہاں پہ تمہارے ساتھ ہو جائے, اور تمہاری توبہ جو ہے نا اس سزا کے ساتھ ہے تو وہ سزا سے بچ جاؤ گے. ورنہ اسی کی بنیاد پہ جو سزا دنیا کے اندر ہے اس سے تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ میری پکڑ کتنی سخت ہے وہاں پہ. بات سمجھ رہی ہے نا؟ جو فلسفہ ہے قرآن مجید کا سزاؤں کا, اس میں بھی بعض کا کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہم صرف دنیاوی سزا سمجھ لیتے ہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ اکثر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں, وہ سخت سزائیں بنیادی طور پہ وہ سزائیں ہیں جو کل کو قیامت میں پیش آنی ہیں, اور اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سزا دے رہی ہے اس سینس میں کہ تم نے بغاوت کی, تم نے جو ہے نا جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے. یہ جو زنا ہے یہ 3 سزائیں ہیں بڑی میجر. ایک شرک ہے جو کل کو قیامت والے دن دی جائے گی, ایک جو ہے زنا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا جو ہے
قتل ہے. یہ 3 سزائیں آگے چل کے دیکھیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں 10 جو ہے نا بڑے بڑے گناہ ہیں. ان 10 میں سے بھی اگر 3 کو اگر آپ جو ٹاپ کے 3 ہیں تو یہ 3 جس کو بار بار قرآن ذکر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے چھوٹ جی اس میں جو عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں وہ مجبوری کی حالت میں کرتی ہیں. ان کے بیک گراؤنڈ کے ایشوز ہوتے ہیں اور ان کے اور پرابلمس ہوتی ہیں. جی تو ان چیزوں کو مد نظر اگر رکھا جائے تو سزائیں اتنی سخت ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے. دوسری صورت کے لیے تو سخت میں سمجھ سکتا ہوں. جی آگے چل کے سورہ نور میں جو ہے نا اسی ایشو کو جب دوبارہ اٹھایا ہے تو وہاں پہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ وہ عورتیں جن کو مجبور کیا گیا ہے وہ اللہ میاں جو ہے نا ان کو معاف کرے گا. یہ پہلو بھی جو ہے نا قرآن مجید نے زیر بحث لایا جو اب آپ نے جو ہے نا جو سوال اٹھایا ہے کہ جن کو مجبور کیا گیا ہے. مجبور کرنے کا جو میں نے کہا نا کہ باندیاں اور لونڈیاں بھی ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر جو ہے رہتے ہوئے, تو جن کو مجبور اس دھندے کے لیے کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جو ہے نا معافی کا پہلو یعنی رکھا ہے ان کے لیے کہ یہ اگر وہ دل سے نہیں چاہتی اور مجبور کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کرے گی. تو یہ پہلو جو ہے قرآن مجید یہ کہ اس کو ذکر نہیں کرتا, ضرور کرتا ہے. وہ سورہ نور میں جا کے اس چیز کو ذکر کیا ہے. یہ واضح ہوگی بات. اچھا جی جی آیت نمبر 15 میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو اب گھر میں قید کر کے رکھنا ہے, اور آیت نمبر 16 میں یہ کہا گیا کہ وہ 2 افراد توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو, ان کو چھوڑ دو. تو اگر ان کو گھر میں قید رکھو پہلی والے کیس میں بھی, لیکن اگر یہ توبہ کر لیں گی تو پھر یہ وہی بات ہے, ہم نظم کی روشنی میں سمجھتے ہیں. یہ نظم کی روشنی میں سمجھتے ہیں جو بات بعد میں کہی گئی ہے وہ پہلی ساتھ بھی ریلیٹ ہوگی, جو پہلی کی ہے وہ بات کے ساتھ. صحیح ہے, سمجھ آ گئی. یعنی قرآن مجید ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں جگہ جو ہے نا وہ چیز, یہی وہ حذف ہوتے ہیں, یہی وہ جو مقدرات ہوتے ہیں, یہی تو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس درس کے اندر کہ یہ چیزیں دونوں کے لیے وہ چیزیں ہیں. یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب ان کے ٹارگٹ جو ہے کیا کیا سزائیں ہیں یہ ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا کلو ہے. بہت بڑا کلو یہ بہت بڑے سوالات ہیں. وہ یہ ہے کہ اب آپ تفسیریں کھولیں گے تو یہاں بڑے مسائل ہیں اس آیت کو سمجھنے میں. وہ کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہے کہ پیچھے فحشا کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ تفسیروں میں آپ کے رائے بیان کریں گے تو جتنے بھی پاسبل کمبینیشنز ہو سکتے ہیں وہ ساری کی ساری تفسیروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وہ پاسبل کمبینیشنز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اوپر والی 15 نمبر آیت جو ہے یہ شادی شدہ کے لیے ہے, اور نمبر 16 جو ہے یہ غیر شادی شدہ کے لیے. ایک کمبینیشن ہو گیا, ٹھیک ہے. دوسرا کمبینیشن یہ ہے کہ اوپر والی عورت صرف عورتوں کے بارے میں ہے یا عورت اور عورت کا تعلق ہے, اور نیچے والی جو ہے صرف مرد اور مرد کے تعلق کو جو ہے نا کر رہی ہے. دوسرا کمبینیشن ہے. یعنی آپ کے ذہن میں جتنے بھی کمبینیشنز آ سکتے ہیں اس جنسی حراف کے, وہ سارے کے سارے اس کے تحت وہ زیر تحت لے کے آتے ہیں. یعنی اس سینس میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ اس آیت کو پھر وہ جو 16 نمبر ہے اس کو سورہ نور کے ساتھ وہ نہیں جوڑتے. جی جوڑتے ہیں. وہاں پر وہ بھی وہ مرد اور مرد کا تعلق جی وہ بیسیکلی کرتے یہ ہیں کہ جس طرح ہم ریلیٹ کر رہے ہیں سورہ مائدہ کے ساتھ اور سورہ نور کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے یہ ہیں کہ سزا ایک ہی ہے. وہ سزا یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں, اور جو شادی شدہ ہے اس کے لیے سنساری ہے. اس کو وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ یعنی ایک ہی عورت کی بھی وہی سزا ہے, مرد اور مرد کی بھی وہی سزا ہے. جی وہ نہیں پھر وہ تو ہم نے مرد اور مرد کہہ دیا نا. جی لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کی سزا قرآن مجید نے بیان نہیں کی. وہ کچھ آثار ہیں صحابہ کرام کے, وہاں سے وہ چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں پہ بڑی مکس قسم کی سٹوری ہے. میں آپ کے سامنے یہ سیناریو, وہ خود بھی کنفیوز ہیں. میں ساری بات کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان 2 آیات کے اندر جتنے بھی پاسبل کمبینیشنز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ایک امام جو ہے نا خطبہ دے رہے ہیں, وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو فطرانہ ہوتا ہے اس کو آپ آسٹریلیا میں بھی دے سکتے ہیں, آپ پاکستان میں بھی بھجوا سکتے ہیں, افغانستان میں بھجوا سکتے ہیں, یہاں چیریٹی دے سکتے ہیں, کسی اور جگہ دے سکتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں فقہی طور پہ جائز ہیں. تو بعد میں بندہ سوچتا ہے کہ یہ سارے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, جہاں مرضی دے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی رائے ہے, یہ بھی رائے ہے, یہ بھی رائے ہے, یہ بھی رائے ہے. تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ جتنے مرضی آپ کمبینیشن بنائیں وہ سارے جو ہے نا آپ کو تفصیلوں میں ملتے ہیں. موجودی صاحب نے جو لکھا بتاتا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اوپر جو ہے جو یہاں پہ ایک اور کمبینیشن ہے جو مولانا مودودی صاحب لے کے آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اوپر جو بیان ہوا ہے نا یہ صرف عورتوں کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ بھی زنا ہے. یہاں کعبہ گری نہیں, صرف زنا ہے اوپر. نیچے جو ہے نا مرد اور عورت دونوں کو ملا لیا ہے.
اوپر صرف عورت ہے، عورت یعنی عورت کی کیونکہ سزا بیان کرنی تھی اس کو علیحدہ بیان کر دیا. اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے. جی زانیہ عورت زنا کرتی ہیں. جی نہ وہ نہیں، یعنی اس کے اندر وہ کعبہ گری کا تصور نہیں آتا. مولانا مودودی کی تحریر سے میں پڑھیے، لیکن وہ پڑھ لیں. سب لوگ بور ہو جائیں گے نا. نہیں صرف یہ اوپر بالکل سٹارٹ والا. جی میں پڑھ کے آیا ہوں، دیکھیں پڑھ لیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کا عورت سے تعلق ہے. ہاں میں جو میں نے کہی ہے بات وہی ہے کہ زنا کے لیے لے کے آتے ہیں. یہ وہ یہاں مولانا مودودی صاحب نے مولانا مودودی صاحب نے صرف عورتوں یعنی زنا کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ میں ذرا پڑھ لوں. ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے. پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے، زانیہ عورتوں کے متعلق ہے، اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئے کہ انہیں تاحکم ثانی قید رکھا جائے. یعنی زانیہ عورت سے مراد جو ہے نا وہ کعبہ گری نہیں، یہ کعبہ گری کا تصور صرف اور صرف جگہ صاحب کی جو ہے نا آپ کو ملے گا کسی اور جگہ نہیں. زانیہ عورتیں سے کیا مراد ہے؟ زنا کرتی ہیں، پیشہ ضروری نہیں کہ وہ پیشہ ہی ہو. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری تفسیریں ہیں اردو میں ان کی بات کر رہا ہوں، باقی انفرادی طور پہ یہ وہ ہے. اچھا یہ تو اس سے یہی مطلب نکلتا ہے. اچھا کیا مطلب نکلتا ہے؟ نہیں جنا کر بیٹھے زانیہ. دیکھو زانیہ عورت یا زانی مرد جو ہے یہ ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے. مولوی صاحب کے سامنے اگر یہ ہوتا پھر وہ سوال ضرور کھڑا کرتے. نہیں وہ نہیں کہ یہ ایک عورت کو مرد دونوں نے سزا کر دی نہیں وہ کر دی اور عورت ہی کو اٹھا رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ وہ پھر جواب دیتے ہیں نہیں وہ ایسے لے لیتے ہیں نا کہ ادھر مرد شامل کر دیا. وہ مرد شامل کر دیے. وہ بیسیکلی جو یہ مولانا مودودی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا جو حصہ ہے جو بیان ہوا ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے کیونکہ عورتوں کو علیحدہ سزا دینی تھی، اور وہ ایک دفعہ زنا ہو جائے یا ایک سے دفعہ زیادہ ہو جائے اس سے وہ فرق نہیں کرتے. دوسری دفعہ میں یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو مرد کو جو ہے نا وقتی طور پہ اس کو اذیت دی جائے گی، عورت کو بھی دی جائے گی، لیکن عورت کے لیے ایک اضافی کام بھی کرنا ہے، وہ نمبر 15 میں ہے. اسی میں ہے، یعنی یہ اس کے جو اوور آل ہے. یہ جو کعبہ گری کا ہے جو پیشہ ور ہے یہ تصور کسی آپ کو تصویر نہیں ملے گا، صرف عام سب کی ملے گا. نہیں وہ امینا اس کی اور کسی اور اینگل چلے گئے ہیں اس چیز وہ بڑی تفصیل کی چیزیں ہیں. تو یہ ہے جو آیت نمبر 16 ہے اس میں سے تو جو سورہ نور میں بات میں آئی ہے سزا، وہ ایسا لگتا ہے اس کو فردر ڈیفائن کیا، چینج نہیں ہوا اس میں. ہاں کیونکہ ایسا ہی دینا ہے، ایسا کہ 100 کوڑے آ گئے اور یہ بتا دیا کہ اس کے پروسیجرل ایشو کیا ہوں گے، آپ دوا طلب کریں گے. لیکن جو 15 ہے وہ اس میں پھر کیونکہ 15 کیا جو آیت نمبر 15 ہے جی اس میں تو یہ بولا ہے کہ کوئی اور راستہ نکال دے، تو وہ کوئی اور راستہ جو ہے وہ ہاں اب دیکھیں ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ رہے ہیں، راستہ دونوں کے لیے نکلا ہے. نہیں جو دوسری والی ہے اس میں تو آلریڈی ایسا ہی دینا تھا اور ایسا اسپیسیفک بتا دیا اب 100 کوڑے مارنے ہیں، کیا کرنا ہے. وہ راستہ نیا نہیں نکالا، وہی راستہ ہے، راستہ وہی ہے، اس کو صرف ڈیفائن کر دیا ہے. لیکن جو 15 میں ہے اس میں راستہ ہی ڈفرینٹ ہو گیا نا. جی راستہ وہ چلا گیا، ڈفرینٹ چلا گیا. جی ایسے ہی اچھی بات. تو یہ بھی سمجھ رہی ہوں یہ جو آیت نمبر 15 ہے اس کو میں تو یہ بھی مطلب میں تو یہ بھی سمجھوں کہ یہ ہومو سیکشوالٹی والی عورتوں کے لیے بھی لازم آتی ہوگی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو عورت اور عورت کا ہے یہ بھی جو ہے نا لوگوں نے سمجھا ہے اوپر 15 پہ، اور 16 پہ مرد اور مرد کا جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا اس طرح سمجھا ہے. لیکن یہ کیا وہ ہے یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اب آپ دیکھنا ہے کہ کل کو کیا سزا سامنے آئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر آپ نے جو بعد میں سزا آئی ہے اس کو آپ چھوڑ جائیں اور صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کریں گے. دیکھیں یہ بعد میں جو سزائیں آئی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہومو سیکسولیٹی کی کوئی چیز ہے، مرد اور مرد اور عورت کی، تو پھر تو اس کی سزا آگے کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے نہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اتنا بڑا جو ہے نا دعویٰ کر کے اس کے بعد کچھ نہیں دیا ہمیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں سمجھتی ہوں لیکن اب یہ جو بدکاری ہے اس کی سزا پھر کیا ہوگی؟ کیا ہم ان بدکاریوں کی سزا جو ہوموسیکشوالٹی کی ہیں ان کا اطلاق ہم ان والی جو مرد اور عورت کے درمیان کی جو بدکاری ہوتی ہے اس سے ہی نہیں نکالیں گے؟ جی دیکھیں
قرآن مجید نے جنا کیا کیا ہے، صرف 4 جو ہے نا جرائم ہے جن کی سزا بیان کی ہے، باقی سب جو ہے نا وہ مسلمان معاشرے پہ چھوڑ دیا ہے، حکومتوں پہ چھوڑ دیا ہے، جو جی چاہیں وہ سزا دیں۔ یہی میں یعنی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو قرآن مجید نے یا اللہ نے تو بیسیکلی بہت موٹی موٹی بڑی بڑی شرک کی، قتل کی، زنا کی سزائیں دے دی ہیں، لیکن جب معاشرے کے اندر اور فردر چینجز آتی ہیں، جیسے کہ ہومو سیکشوالٹی سے بھی آگے بڑھ کے جو آتی ہیں، تو ویسی کوئی چیز جب زنا کے دائرے کے اندر پروو ہوگی تو پھر اس کا اطلاق بھی تو ان کی اپلیکیشن بھی تو انہی مین سزاؤں جو پنشمنٹ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سورہ نور اور سورہ مائدہ میں آئیں گی، تو انہی کو سامنے رکھ کے اپلائی نہیں ہوں گی۔ جی وہ اگر تو ایگزیکٹلی وہی ہیں، حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ وہی ہیں جو سورہ نور اور سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو پھر تو یہی سزائیں دے دی جائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور جنسی حراف سامنے آتا ہے، جیسا کہ بے شمار ہو سکتے ہیں، جیسے ہومو سیکسولیٹی ہے، تو یہ سزا جو ہے یہ قرآن مجید نے بیان نہیں کی، اس کو معاشرے پہ چھوڑ دیا ہے کہ اپنے حالات کے مطابق جو مرضی سزا دیں ان میں سے، لیکن یہ وہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے جو قرآن نے خود بیان کی ہیں۔ قرآن کی جو سزائیں ہیں وہ جب اب وہ چیز 100% پروو ہو جاتی ہے اور وہ اسی ڈومین کی ہوتی ہے تو وہ سزائیں دیں گی، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے نیچے نیچے آپ سزا دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ کوئی اور سزا جو ہے نا اپنے دور کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے جو حکمران ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، مسلمان کولیکٹیولی جو معاشرہ ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا سزا دینی ہے، لیکن قرآن کی سزائیں وہیں سزا دی جائیں گی جن سے وہ متعلقہ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ یہ جو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ 4 گواہ ثابت کر دیں گے کہ یہ زنا ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس کے نیچے نیچے کوئی اور چیز ہوتی ہے اور وہ پروو ہو جاتی ہے یعنی کسی اور پہلو سے، تو وہ جو معاشرے نے، یہ سوسائٹی نے سزا رکھی ہے وہ دے دی جائے گی، وہ قرآن مجید والی سزا نہیں دی جائے گی۔ میری بات سمجھی؟ میں سمجھ تو گئی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اور کھل کے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا میں ہمیں پیڈوفائل بھی بہت زیادہ جی میں سمجھ گیا ہاں ہے، تو جی پھر وہ تو ایک مرد اور عورت کے زنا کرنے سے بھی بہت بڑا جرم ہے، تو جی پھر ایسے جرائم کو بھی ہم قرآن کی انہی آیات کو مد نظر رکھ کے پھر اس طرح کے گناہوں کا جو لوگ ارتکاب کرتے ہیں تو پھر ان کو سامنے رکھ کے پھر اسٹیٹ جو لا بناتی ہے پھر وہ انہی سزاؤں کے مطابق ہی بنائے گی نا۔ یہ ایسے ہی ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح یہ پیڈوفیلیا یعنی اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اب اپلائی کرنا ہے سورہ مائدہ کی آیت کو۔ یہ وہاں پہ کوئی پوری لسٹ نہیں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ نے جو ہے نا تقدیر کرنی ہے، تسلیم کرنی ہے، الٹے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ کاٹنے ہیں، یا جو ہے نا ملک بدر کرنا ہے۔ وہاں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی۔ اب اس لسٹ میں ہم نے چیزیں شامل کرنی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، حالات ہے، موقع ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ یہ جرم اپنی نوعیت میں اس جگہ تک پہنچ گیا ہے، تو یہ فیصلہ بھی ہم نہیں کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سورہ مائدہ کے تحت اس کی سزا دے دی جائے۔ یعنی یہ جرم کی نوعیت جو ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو ظاہر ہے کہ حکمران طبقہ ہے جو قانون بناتا ہے، یا معاشرے کے اندر جو علماء ہیں، یہ وہ جو ہے نا اس کو دیکھیں گے کہ اس جرم کی کیا نوعیت وہ ہو گئی ہے کہ اب اسٹیٹ کو آگے بڑھ کے سورہ مائدہ کی آیت کے تحت اس کو ہینڈل کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ یعنی یہ پوری لسٹ یہ اس طرح کی لسٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ تو ریپ کو بھی جو ہے نا شامل نہیں کیا گیا سورہ مائدہ کی جو آیا ہے، لیکن ہم ریپ کو بھی سورہ مائدہ کی آیت کے تحت لے کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جرم اپنی نوعیت میں اسی طرح کا ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، جیسے قتل ہو گیا ہے، یہ اسی طرح کا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ جو ہے نا کر دیا ہے۔ اس کے اندر تو کسی کو گھر کو آگ لگانے کو بھی جو ہے نا شامل نہیں کیا گیا اس لسٹ کے اندر۔ تو یہ جو فیصلہ کرنا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت کے تحت کون کون سے جرائم آتے ہیں، یہ علماء پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یا وقت کے جو حکمران ہیں ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جی میرا یہی مقصد تھا اصل میں۔ اچھی بات ہے جو نا کھول کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے آج یہ سیشن جو ہے نا اسی کے ساتھ آج کا جو ہے نا سیشن ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔